अस्सलाम वालेकुम ज़रिए चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं एंड ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सकता है पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में। अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो उससे कतराएं नहीं। अगर कोई छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस आप किसी के लिए कर सकते हैं, चाहे वो किसी से अच्छे तरीके से बात ही करना क्यों ना हो, चाहे किसी की बात सुन लेना क्यों ना हो सकता है आपका दिन बहुत मसरूफ हो लेकिन आपको लगता है कि कोई परेशान है, कोई स्ट्रेस्ड आउट है, अगर आप सिर्फ 5 या 10 मिनट बैठ कर उनकी बात सुन ले तो हो सकता है आप उनके लिए चीज़ों को बहुत आसान कर दें। हो सकता है उनको वो हौसला मिल जाए और वो हिम्मत मिल जाए कि जो भी प्रॉब्लम है उसको वो फेस कर सके, डील कर सके। एंड इट ऑलवेज गोज अ लॉन्ग वे। लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली उस पर कोशिश करनी चाहिए कि काम करें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आजकल जैसे उम्मत मुस्लिमा पर हालात चल रहे हैं, इसका तकाज़ा ये है कि हम कसरत इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें, कसरत इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें। आज हमारे अल्लाह हमसे नाराज़ हो गए हैं हमारी नाफरमानियों की वजह से। अफसोस, हम दुनिया वालों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन जिसके कब्ज़े में सारी इंसानियत की मदद है हम उसकी तरफ रुजू नहीं कर रहे। इसलिए मैं हुक्मरानों से भी इल्तिमास करूँगा कि आप इज्तिमाई तौबा की तरफ इस उम्मत को लगा लें, कि इज्तिमाई तौबा करें कि अल्लाह तू हमसे नाराज़ हो गया है, अल्लाह तू हमें मुआफ़ फरमा दे। इंशाअल्लाह ये सारे हालात ठीक हो जाएंगे। अल्लाह हमारी इस तौबा को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एंड ऑफ कोर्स एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल हमेशा ग्रो करते रहें, हमेशा बेहतर होते रहें, हमेशा कोशिश करें कि अपनी पिछली गलतियों से सीखें। हम में से कोई परफेक्ट नहीं होता, बट एज लॉन्ग एज हम सब कोशिश करें कि हम अपने आप को बेहतर करते रहेंगे। एंड अगर कुछ गलतियां हो भी रही हैं या हो चुकी हैं, उनको आने वाले वक्त में एटलीस्ट दोहराएंगे नहीं, उनसे सीखेंगे और जो खुद सीखा है दूसरों को भी कोशिश करेंगे बताएंगे। कई दफ़ा हम अपनी जो भी खामियां हैं, जो भी गलतियां हैं, उनको छुपाते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते, बट कई दफ़ा आपके एक्सपीरियंस से हो सकता है बहुत सारे और लोग सीख सकते हो। तो जब आप फिक्र आउट कर लें कि मेरे से ये गलती हुई, मुझे बेहतर करना है, तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। इंसान से ये गलतियाँ होती हैं। ये परफेक्शन का जो आइडिया है ये वैसे बहुत गलत होता है। तो गलतियाँ करें, सीखें और दूसरों के साथ अपनी लर्निंग्स को हमेशा शेयर करते रहें और दूसरों से भी सीखते रहें। आगे बढ़ेंगे और वेदर के हवाले से भी बात कर लेते हैं। अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो मैं आपको मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रीडिंग्स बता देती हूँ। स्पेशली अगर फैसलाबाद शहर की बात करें तो मौसम काफ़ी हद तक सर्दी की जो शिद्दत थी वो थोड़ी बहुत कम होती हुई नज़र आ रही है। एंड आने वाले हफ्ते में बारिश के तो कोई इम्कानात नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर रीडिंग्स की तो 24 डिग्रीज होगा और कम से कम 8 डिग्रीज रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूवी इंडेक्स की 2 है, काफ़ी कम है। अभी भी उसी तरह से हमें सूरज देखने को नहीं मिल रहा जिस तरह से आपको गर्मियों में नज़र आता है। इसके अलावा बारिश के कोई इम्कानात नहीं। हवा 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। विजिबिलिटी 19 किलोमीटर्स है। आप कहीं जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, मोटर बाइक पे हैं, कोई भी व्हीकल इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि स्पीड लिमिट के अंडर रहें। और कहीं पर अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हम थोड़ा तेज़ चला सकते हैं, हम थोड़ी जल्दबाजी कर सकते हैं, तो बिल्कुल मत करें। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी और को भी नुकसान पहुंच जाए। अपनी भी कदर करें, दूसरों की भी कदर करें एंड कोशिश करते रहें कि रोड सेफ्टी का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज़ हैं। रोड कंस्ट्रक्शंस थोड़ी अच्छी नहीं है, डिफरेंट और इश्यूज़ भी हैं लेआउट के हवाले से, जिसकी वजह से डिफरेंट एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप अगर आपको लग भी रहा है कि आप चला सकते हैं, फिर भी आप कोशिश करें कि ख़ास तौर पे ख्याल करें, स्पीड लिमिट बिल्कुल भी एक्सीड करने की कोशिश ना करें।
آگے بڑھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ہر سیلیبریشن کا ہم حصہ بننا چاہتے ہیں. آج بھی ایک سالگرہ ہے محمد موئز کی، اور میں ان کو بہت بہت وش کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ڈھیروں ڈھیر خوشیاں لے کر آئیں اور غم کے سائے کبھی آپ کے آس پاس بھی نہ آئے. ہمارے پاس ایک 30 سیکنڈ کی ویڈیو بھی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. اینڈ آج ہمارے ایک بہت ہی خاص ٹیم ممبر کی بھی سالگرہ ہے. محمد وقاص کی سالگرہ ہے، جو کہ ہمارے کیمرہ چیف ہیں، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے ہمیشہ ہمیں ہنساتے رہتے ہیں، خوش رکھتے ہیں. اگر کوئی پریشانی یا اسٹریس بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی ان کا چہرہ دیکھ کے، ان کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کے ہمارا دن اچھا گزر جاتا ہے. تو وقاص آپ کو بہت بہت سالگرہ مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ڈھیروں ڈھیر خوشیاں لے کر آئیں اور غم کے سائے کبھی آپ کے آس پاس بھی نہ آئیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سیلیبریشنز میں شامل ہوں تو 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنائیں اور اس نمبر پر سینڈ کریں جو کہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے. آگے بڑھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں ہماری یہ بھی کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ڈفرینٹ ایشوز، ڈفرینٹ چیزیں جو کہ اس وقت ہمارے ملک میں چل رہی ہیں اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی، ان کے بارے میں بات کریں. کچھ بزنسز جہاں پر اس وقت بہت ہی انسٹیبل سچویشن میں ہیں اور اسٹرگل کر رہے ہیں، وہیں پر کچھ اس طرح کے بھی سیکٹرز ہیں جو کہ ایکچولی میں اس وقت کافی بہتر پرفارم کر رہے ہیں اور وہاں پر پرائسز اوپر جا رہی ہیں. اور اگر آپ فیصل آباد شہر میں رہتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ میں ریئل اسٹیٹ کی بات کر رہی ہوں کہ ڈیفینیٹلی ریئل اسٹیٹ ان آل آف دس، چاہے وہ ہم کرونا کی بات کرتے ہیں چاہے پوسٹ کرونا بات کرتے ہیں، لینڈ پرائسز اور اسکائی ہائی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اگر آپ آج سے 5 سال پہلے اپنا گھر بنانے کا خواب بھی دیکھ سکتے تھے اور اس کو ایکچولی میں کر بھی سکتے تھے، تو آج وہی چیز ناممکن سی لگتی ہے. ایک عام شخص کے لیے آج اپنا گھر بنانا، اور اس کو چاہے وہ ہم کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں چاہے وہ ہم لینڈ پرائسز کی بات کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی چیزیں بہت تبدیل ہو چکی ہیں اور ایک طرح سے پازیٹیو بھی ہے اس سیکٹر کے لیے، لیکن عوام کے لیے تھوڑی چیزیں مشکل بھی ہو گئی. اسی والے سے بات کریں گے، ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں اور ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ عبدالرحمان موجود ہے، سٹی 41 سینئر رپورٹر ہیں. عبدالرحمان، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ تنویر حسین تارڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں اینڈ ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ بھی ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. عبدالرحمان، جس طرح میں بات کر رہی تھی کہ جہاں پر کچھ انڈسٹریز، کچھ سیکٹرز اس وقت کافی ڈکلائن میں ہیں، وہیں پر اگر ہم ریئل اسٹیٹ کی بات کرتے تو پرائسز آر ہائر دین دیو ایور بین بیفور. اگر ہم پچھلے 5 یا 10 سال کی بات کریں، پرائسز ٹوائس ایز مچ ہوئی ہوں گی. تو ہم نے ایک 100% اینڈ کچھ علاقوں میں 100% سے بھی زیادہ انکریز دیکھا ہے صرف اور صرف ایک ڈیکیڈ کے اندر. اس کا کیا مطلب ہے سیکٹر کے لیے اٹ سیلف، ریئل اسٹیٹ کے لیے؟ لیکن وہیں پر اگر ہم عام شخص کو دیکھتے ہیں تو کیا آج اس کے لیے ممکن ہے کہ اگر وہ اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، خود کے لیے زمین خریدنا چاہتا ہے، تو وہ اتنا ہی آسان ہے جو کہ آج سے 10 سال پہلے تھا؟ فاطمہ تھینک یو. دیکھیں پچھلے 20 سال کی اگر آپ نے جیسے بات کی تو 20 سال میں نو ڈاؤٹ جو پراپرٹی ہے وہ بڑی بوم گئی ہیں، اس کی قیمتیں بڑی، جو اس کاروبار میں لوگوں نے بہت پیسہ کمایا، یہ کاروبار بہت اوپر رہا ہے. جب ٹیکسٹائل کا دور تھا تب بھی یہ بڑا اوپر رہا ہے، لیکن پچھلے 1 سال سے اسپیشلی 8-10 مہینوں سے باقی تمام بزنس کی طرح جو ریئل اسٹیٹ کا کام ہے یہ بھی بڑا ڈاؤن گیا ہے. اس میں ایک تو ٹیکسز بہت زیادہ لگا دیے گئے. پنجاب حکومت جب نون لیگ کے آئی تھی انہوں نے اور پرویز الہی نے وہ کنٹینیو رہنے دیے. یہ تقریباً ٹیکسز کی مد میں ہی 14-15% بن جاتی ہے، جس میں جو نان فائلر پہ لگتا ہے اور جو فائلر ہے اس پہ تھوڑا کم لگتا ہے. لیکن وہ اتنا زیادہ ٹیکس ہو گیا، پھر جو پراپرٹی کی مالیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دی گئی. ڈی سی ریٹ جو ہے وہ ایف بی آر ریٹ کے برابر کر دیے گئے، تو اس کی وجہ سے یہ کام بھی ڈاؤن گیا. پھر جو لوگوں کی صورتحال بنی، جو اوورسیز کے پیسے آتے تھے وہ بھی کم ہونے شروع ہو گئے. پورے یورپ میں ریسیشن تھا، باہر سے جو پیسے کمائی آتی تھی وہ بھی نہیں رہی اب. تو یہ نتیجہ نکلا کہ پراپرٹی کا کام بھی ڈاؤن چلا گیا. گولڈ میں لوگوں کی انویسٹمنٹ زیادہ ہو گئی. کالونیز کافی نئی بھی بنی ہیں، لیکن اس طرح سے جیسے ہم دیکھتے تھے 2-3 سال پہلے تک نئی سے نئی کالونیز بن رہی تھی، بک رہی تھیں، پلاٹوں کی قیمتیں تھیں، وہ ہمیں اب نظر نہیں آتی. اوورال جو ریئل اسٹیٹ کا کنسٹرکشن کا کام ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا ہے.
کافی ڈیمیج بھی ہوا ہے. پھر جو ریت بجری سیمنٹ وغیرہ مہنگا ہونے سے، لیبر کاسٹ مہنگی ہونے سے لوگوں کا مکان بنانے کی جانب رجحان بھی کم ہوا ہے. دیکھیں فاطمہ، کوئی بھی جو کام ہے وہ ایک ٹائم پہ پیک پہ جاتا ہے، پھر وہ نیچے آتا ہے. تو یہ ایسے ہی ریئل اسٹیٹ کا کام بھی بہت پیک پہ چلا گیا تھا، ہر بندے نے اپنی اپنی کالونیز بنا لی تھی. پھر اب دیکھیں آدھی سے زیادہ کالونیز آپ کو ویران نظر آئیں گی. ایف ڈی اے بڑی کالونی ہے، اس میں کوئی 80 مربع زمین ہے، لیکن وہ دیکھیں کہ ابھی چند مربع آباد ہوئے ہیں، باقی ساری کی ساری بے آباد پڑی ہوئی ہے. ایسے ہی پرائیویٹ کالونیز وہ ہوتی تو چھوٹی ہیں، لیکن وہ آدھی آدھی تک بے آباد پڑی ہوئی ہیں. تو اب یہ زراعت اس کا بھی نقصان ہوا، جو کالونیز جس طرح سے زرعی زمین پر بنائی گئی، پھر غیر قانونی کالونیز بنائی گئی. لیکن اب یہ اس پہ دوبارہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی اتنی ضرورت ہے، یا ہمیں جو ہے وہ ورٹیکل انداز میں بھی جانا پڑے گا، ہمیں دوسرے انداز میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ آخر کب تک جو ہے وہ ایگریکلچر کی لینڈ ہے اس پہ بناتے رہیں گے صرف پروفٹ کے لیے. اور اب اس میں پروفٹ بھی کافی کم ہو گیا. دیکھیں یہ ابھی 2023 میں جن ریٹس پر پراپرٹی مل رہی ہے پچھلے 2-3-4 سال میں کبھی بھی نہیں مل رہی تھی، اس سے کہیں مہنگی مل رہی تھی. تو ابھی یہ اس کاروبار پر بھی کافی جو ہے وہ ڈیمیج آیا ہے. ان کی جانب سے بھی مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ ان پر تھوڑی ٹیکسز ریشو کم کی جائے، کیونکہ یہ بھی ایسا کام ہے دیکھیں کنسٹرکشن کا جس میں کئی کاروبار جڑے ہوتے ہیں. اگر یہ چلتا ہے، لوگوں کی لیبر چلتی ہے، لوگوں کی ریت بجری سیمنٹ کا کام چلتا ہے، مختلف کام چلتے ہوتے ہیں، لیکن اگر یہی کام بند ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کئی کام جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ریئل اسٹیٹ اینڈ کالونیز جس طرح سے عبد الرحمان نے مینشن کی کہ پہلے کافی زیادہ بنتی تھی، اب کمپیریٹیولی اتنی نہیں بنتی، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں اور کیا سیکٹر اس وقت اچھی سچویشن میں ہے؟ جی میں بالکل عبد الرحمان بھائی کی بات کو کنٹینیو کروں گا. بالکل اسی طرح اس میں جو نئی کالونیز بن رہی تھیں وہ تو بالکل اب جو ہے وہ تقریباً سٹاپ ہو چکی ہیں. سٹاپ اسی لیے ہو چکی ہیں کیونکہ آگے جو ہے وہ مارکیٹ میں کسٹمر نہیں ہے، لوگوں کی قوت خرید نہیں رہی. جتنے ملکی حالات جس طرح جو ہے وہ ڈے بائی ڈے خراب ہوتے جا رہے ہیں سوری، تو اس وجہ سے جو ہے یہ بہت ہی ابھی تو جو موجودہ سینیریو ہے اس میں بڑا نقصان ہو رہا ہے ریئل اسٹیٹ کا بزنس والے جو لوگ ان سے جیسے میں بھی انہی سے منسلک ہوں. تو جو پراپرٹیز ہم نے خریدی تھیں اب ان کے جو ریٹس جس ریٹس پہ خریدی تھیں اس ریٹس پہ بک نہیں رہیں. تو لامحالہ وہ دو طرفہ نقصان ہو رہا ہے. اور عام پبلک جو ہے وہ گھر بنانا تو دور کی بات ہے، اب تو شام کو جو بندہ گھر آٹے کا ایک توڑا لے جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا مجاہد ہوں. تو یہ سچویشن جو ہے یہ بڑی خراب ہے اور اس میں جو ہے مزید کوئی بہتری کے چانسز نظر نہیں آ رہے. اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو نئی کالونیز بن رہی ہیں یا بنی ہوئی ہیں ان کو گورنمنٹ کسی طرح بھی سوئی گیس بجلی اور اس طرح کی جو چھوٹی موٹی جو ہیں جو اہم بنیادی ضرورتیں ہیں ایک نئے گھر کے لیے یا یہاں پہ جو نئی آباد کاری ہوگی اس کے لیے، وہ بالکل گورنمنٹ نے بین کی ہوئی ہیں. اور نہ کوئی کسی کا نیا میٹر لگتا ہے، نہ کسی کو گیس کی جو ہے وہ وہاں پہ وہ فیسلٹی ہے. اس وجہ سے بھی جو ہے نا یہ کاروبار بڑا جو ہے وہ بیک پہ جا رہا ہے. تو اس کے لیے وابڈا سے بھی کافی دفعہ میری ان پرسن بھی ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ ایک ایف ڈی اے کا جو سسٹم ہے انہوں نے اتنے جو قوانین ہیں اتنے سخت بنائے ہوئے ہیں کہ اس میں کوئی عام آدمی اس کو فالو ہی نہیں کر پا سکتا، جس وجہ سے جو ہے وہ اس کے کرائٹیریا پورا نہیں ہوتا، وہ اس کو اللیگل قرار دے دیتے ہیں اور اس میں گیس بجلی اور جو بھی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی. عبد الرحمان، ٹیکسیشن کی کرنٹلی کیا سچویشن ہے ریئل اسٹیٹ میں اور کیا اس کا امپیکٹ بھی ان لوگوں پر ہو رہا ہے جو کہ خریدنا چاہتے ہیں؟ فاطمہ دیکھیں یہ بڑا عالمی ہے کہ یہاں پر جتنی بلیک اکانومی ہے وہ ساری کی ساری کی کھپت جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں ہوتی ہے. جو یہاں پر فائل کلچر ہے نا یہ اس میں سب سے زیادہ ڈیمیج کرتا ہے چیزوں کو. ایک فائل 50 ہاتھ بک جاتی ہے، اس کا ریٹ جو ہے وہ اگر ریئل ریٹ جو ہے 5 لاکھ ہے نا ایکچو ریٹ، تو وہ 10 لاکھ پہ جا چکی ہوتی ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جو انویسٹرز ہیں، اس کے بعد پراپرٹی ڈیلرز ہیں یا عام آدمی کے ہاتھ میں. پھر تب فائدہ عام آدمی کو یا سرکار کو ہوتا ہے کہ جب اس کی رجسٹری ہو جاتی ہے. تو جب تک رجسٹری نہیں ہوتی ایسے بکتی رہتی ہے تو سرکار کے پاس کچھ بھی نہیں جاتا، محض اسٹامپ پیپرز پہ وہ بکتی رہتی ہے. تو اس چیز پر جو تھوڑی ہے وہ روک کسی نہ کسی طریقے سے لگانی ہوگی، کیونکہ دیکھیں اگر 10 جگہ پہ بکتی ہے تو سرکار کو اگر 10 جگہ سے پیسہ آتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ان کے لیے، لیکن اگر کہیں پر بھی نہیں آ رہا، وہ جو کالونی کاٹ رہا ہے وہ ساری کی ساری کیش پیمنٹ دے رہا ہے، اور جب وہ لیتا ہے لوگوں سے کیش پیمنٹ لیتا ہے تو اس کے گھر میں تو پیسے کا جو ہے وہ حجم بہت بڑھ جاتا ہے.
لیکن سرکار کو ٹیکس نہیں ملتا اور جو عام لوگ ہیں ان کو اس کاروبار سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو پاتا, کوئی روزی روٹی نہیں ملتی. تو یہ کچھ چیزیں اگر ان پر ٹوک لگا دی جائے, دیکھیں یہ بھی ورلڈ بینک کا IMF کا ڈیمانڈ تھا کہ اس کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, یہاں پر جو کھپت ہوتی ہے بلیک اکانومی کی اس کو روکا جائے, اور اسی کی وجہ سے اس پر کافی ٹیکسیشن بھی لگی, پابندیاں بھی لگیں, لیکن اس کا تو خاص فائدہ نہیں ہوا. لیکن جو ہمارے کیش فلو کا نظام چل رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات بھی سامنے نہیں آ سکے. دیکھیں پلاسٹک منی کو جیسے فروغ دیا جاتا ہے باقی ممالک میں, بہت سارے ملک ہیں وہاں پر کیش جو ہے وہ کیش فلو کی بڑی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے, جبکہ ہمارے ہاں اس کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, جبکہ جو کریڈٹ کارڈ ہے یا دوسرا کارڈ ہے اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے, 3% زیادہ اس پہ پیمنٹ لی جاتی ہے. 8 بازاروں میں آپ کہیں پر کارڈ نہیں چلا سکتے, یا کوئی بھی پراپرٹی کی پیمنٹ ہے وہ آپ آن لائن نہیں کر سکتے, ساری کی ساری کیش پہ ہو رہی ہوتی ہے. بمشکل 20 سے 30% جو ہے وہ وائٹ منی ہے اس پہ ہوتی ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے بلیک منی اور وائٹ منی, یہ دو الگ الگ ہے. اور وائٹ پر تو وہ تھوڑا بہت ٹیکس دے دیتے ہیں جو بنتا ہے, لیکن جو بلیک اکانومی ساری کی ساری 50% سے زائد ہے اس پر ٹیکس نہیں ملتا. اور یہی وجہ ہے کہ FBR صرف ان لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے جو لوگ ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہے, اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے امپلائز کی ہے. دیکھیں پاکستان میں 22 کروڑ اگر آبادی ہے نا, تو وہ بمشکل جو ہے وہ 40 لاکھ کے قریب لوگ ٹیکسز دے رہے ہیں. اس میں اگر 50% آپ سرکاری ملازمین یا پرائیویٹ ملازمین نکال لیں جو ریٹرنز تو فائل کرتے ہیں, لیکن ان کا ٹیکس بڑا منی مائسا ہوتا ہے یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, وہ سرکار ویسے ہی کاٹ کے بیچتی ہے. تو پیچھے جو 2 ملین کے قریب لوگ ہیں اس میں ایکسپورٹرز بھی ہیں, اس میں انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, اس میں باہر کے ممالک میں کام کرنے والے لوگ بھی ہیں, IT پرسنز بھی ہیں, یہ سارے لوگ بنتے ہیں. باقی جو یہاں پر ہماری ہول سیل ٹریڈرز ہے یا بڑی کلاس ہے یا پراپرٹی اونرز ہیں, وہ سارے کے سارے اس طرح سے ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں بار بار باہر کے ممالک میں بھی دیکھنا پڑتا ہے, IMF سے بھی پیسے لینے پڑتے ہیں بار بار. یہاں پر ٹیکس نیٹ کے حوالے سے کچھ جو FBR کی اس میں کوتاہی بھی سامنے آتی ہے کہ وہ جدید جو نظام ہے وہ بھی وضع نہیں کر پا رہے, دوسرے تمام جتنے بھی سیکٹرز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس طرح سے ڈیولپ نہیں کر پا رہے. اور جو ڈاکومنٹیشن ہے یا جو آپ کہہ لیں کہ جو فزیکل ڈاکومنٹیشن ہے وہ ہمارے ہاں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, سب سے بڑی خرابی ہے. کہ ریئل اسٹیٹ کی اگر بات کر لیں, پٹواری جو اتنا تگڑا بیٹھا ہوا انگریز نے اس کو بٹھا دیا تھا وہ اسٹل موجود ہے. وہ پیسے لے کے پیسوں کی ہیر پھیر کے ذریعے کسی کی پراپرٹی کو کہیں بیچ کے یا 2 نمبری کر کے چلا جاتا ہے. ریکارڈ ٹیمپرنگ کرنا اس کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے. ابھی بھی جتنے فیصل آباد میں پٹواری موجود ہیں ساروں کی اگر وہ ایسٹس چیک کر لیے جائیں تو وہ بہت سارے انڈسٹریلسٹ سے زیادہ نکلے, لیکن ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات اوپر تک طے ہوتے ہیں. تو یہ اگر یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہو جاتی ہیں, ڈاکومنٹیشن ہو جاتی ہے, کوئی بھی بندہ اپنی جیسے پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے ایک اپلیکیشن بنائی ہے, اس پہ اگر تمام لوگ اپنا ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں, کوئی مسئلہ آتا ہے صحیح کروا لیتے ہیں, تو پھر اس میں کافی حد تک جو ہے وہ کرپشن کم ہو جائے گی. تو یہ سارا فرق یہی ہے کہ یہاں پر تمام تر جو ڈیٹا ہے وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, تمام تر جو ڈیٹا ہے وہ فزیکل ڈیٹا کی صورت میں موجود ہے. اس میں ٹیمپرنگ بھی ہوتی ہے, ڈیلیئنگ ٹیکٹکس بھی استعمال ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو کرپشن ہے اس کو فروغ ملتا ہے. اگر ہم کرپشن کی جس طرح عبد الرحمان نے بات کی, لیکن کیا قبضہ بھی کیا جاتا ہے زمینوں پہ ابھی بھی؟ اور جس طرح سے عبد الرحمان نے بھی مینشن کیا کہ دوسرے کسی کو دے دی جاتی ہے, فیک رجسٹریشن کرا لی جاتی ہے. جی یہ تو بہت زیادہ ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں جو ٹیکس جو اکٹھا نہیں ہو پا رہا, اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اس کو اتنا مشکل کر دیا گیا ہے. ایک عام آدمی جو ہے اس کو جو لوازمات ہیں وہ سن کے ہی گھبرا جاتا ہے. جیسے ابھی جو FBR نے بھی جو ریٹس وغیرہ دیے ہوئے ہیں وہ اتنے ہائی ریٹس ہیں کہ وہ جو موقع پہ گراؤنڈ پہ ہیں وہ ان ریٹ سے بھی زیادہ ریٹس ہیں. اور پھر وہ جیسے 7% ابھی FBR جو ہے جو رجسٹری کروانے والا اس سے 7% جو ہے وہ ٹیکس لے رہا ہے. تو اب اس کے جب اس طرح زیادہ ٹیکس ہو جاتا ہے تو پھر لوگ پھر جو ہے وہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی آسان وے ایسا ہو جائے کہ جس سے جو ہے ہماری بچت ہو جائے, کیونکہ جتنے کی انہوں نے پراپرٹی لی ہوئی ہوتی ہے اتنا اس کے اوپر اب ٹیکس بن رہا ہے. تو یہ بھی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو ٹیکسز زیادہ ہیں. اور یہ ان کو جو ابھی خاص طور پہ جو آن لائن سسٹم جیسے عبد الرحمان بھائی نے بتایا کہ کچھ ہوا ہے, کچھ ایریاز جو ہیں وہ کمپیوٹرائز ہیں.
اور جتنے مسائل کمپیوٹرائز ایریے کے ہیں وہ لوکل کے وہ نہیں ہیں، کیونکہ پٹواری تو وہ اپنے حساب سے جو چھوٹا موٹا کام ہونے والا ہے وہ نقطہ اگر ڈالنا ہے تو وہ ڈال بھی دیتے ہیں اور نکال بھی لیتے ہیں. کمپیوٹر جو ہے وہ اس کو انہوں نے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ کوئی بھی بندہ جب وہ جاتا ہے تو وہ 15 دن بیچارہ اپنی اپلیکیشن لے کے کبھی تحصیلدار کے پاس جاتا ہے، کبھی قانونگو کے پاس جاتا ہے، کبھی پٹواری کے پاس جاتا ہے، کبھی لینڈ ریکارڈ روم جو ہے وہ اس کے چکر لگاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلمز زیادہ جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں. عبد الرحمان، کرپشن کتنی ڈیپ روٹڈ ہے اینڈ کیا پوائنٹس ہوتے ہیں ود ان دیٹ پروسیجر جہاں پر کرپشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں؟ فاطمہ دیکھیں، یہ جو ہے وہ رائج ہو چکی ہے ہر محکمے میں، اور اسپیشلی وہاں پر جہاں پر لوگوں کی سروسز ہے. ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ جہاں پر عام لوگ اپنی سروسز کے لیے جاتے ہیں، یا اس طرح سے پراپرٹی کے معاملات جہاں پر عام لوگ جاتے ہیں، تو یہ اتنی زیادہ کرپشن ہے. یا محکمہ پولیس کی اگر بات کر لیں، لیکن سمجھا جاتا ہے کہ محکمہ مال ریونیو کا محکمہ یہ سب سے زیادہ کرپٹ ہے. اور یہ اس میں نیچے لیول سے سب سے نیچے جو ہے وہ پٹواری کا عہدہ ہوتا ہے، اس کے بعد قانونگو ہوتا ہے، پھر نائب تحصیلدار ہے، پھر تحصیلدار آ گیا، اس میں قانونگو بھی بیچ میں آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اے سی ہے، پھر اے ڈی سی آر ہے، پھر ڈپٹی کمشنر ہے، پھر اس کے بعد سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہوتا ہے. تو یہ ساری پوری ایک طرح سے چین بنی ہوتی ہے. دیکھیں، ایک عام کہا جاتا ہے کہ جتنے سرکاری جلسے ہوتے ہیں اس میں پٹواریوں کی جانب سے فنڈنگ کی جاتی ہے. جتنے کوئی پریزیڈنٹ یا گورنر یا سی ایم وزٹ کرتا ہے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں، تو اس میں سرکار نہیں پیسہ لگاتی، وہ سارا کا سارا پیسہ پٹواری لگا رہے ہوتے ہیں. اس حد تک یہ جو ہے ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے. ان کو عہدے سے ہٹانا کسی بھی ڈپٹی کمشنر کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے، ایک پٹواری کا ٹرانسفر کرنا یا اس کو سسپینڈ کر کے عہدے سے ہٹانا. کیونکہ ہم نے کئی بار دیکھا ہے عارضی طور پر سسپینشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہی اپنے حلقے میں ہوتے ہیں، اور پورا ایک پٹواری اپنے حلقے میں عمر گزار دیتا ہے، اور جب وہ عمر گزارتا ہے تو اس کے بعد وہ کالونی مالک بنا ہوتا ہے. بالکل. اس سے پہلے مزید گفتگو کریں، ایک بریک لیتے ہیں. کریم جائے کا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سریے سے ہم ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے ڈفرینٹ ایشوز جو کہ سیکٹر میں اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں. ناٹ اونلی دیٹ بٹ آلسو کہ آج سیکٹر کہاں پر کھڑا ہے ان کمپیریزن ٹو دا لاسٹ ڈیکیڈ، کس طرح سے ہم نے پراپرٹی پرائسز میں انکریز دیکھا ہے، اور آنے والے وقت میں ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے اس سیکٹر کے ساتھ. عبد الرحمان، آئی تھنک آپ نے بہت امپورٹنٹ کچھ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا. اینڈ کرپشن از آف کورس ویری امپورٹنٹ. اینڈ کرپشن کے ساتھ کمیشن بھی لیا جاتا ہے، اینڈ ڈفرینٹ پوائنٹس کے اوپر لیا جاتا ہے. اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا کیا سلسلہ ہے، اور اس وقت کتنے حد تک یہ ایشو موجود ہے؟ جی، کمیشن ایک تو کمیشن ہے نا جی، وہ جو ہے ریئل اسٹیٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیٹ ایجنٹ، ان کا جو ہے وہ تو اپنی وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کی روزی روٹی یہی ہے، ان کی مزدوری ہے یہ، کہ وہ انہوں نے آپ کو کوئی چیز پرچیز کر کے دینی ہے، مجھ سے کوئی چیز جو ہے وہ میری سیل کرنی ہے، تو ان کا کوئی 2% جو ہے وہ بنتا ہے اس پہ ٹوٹل ویلیو پہ. وہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس کا حصہ ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک وہ لفظ ہے اہل کمیشن. آج کل جو ہے وہ کورٹ کچہری میں جو جب آپ بیان کروانے جائیں اگر اتفاق ہو تو وہ سب سے پہلے جو ہے نا جی وہ فیس جو لگے گی اس کے ساتھ آپ کو جو ہے نا ایک وہ چھوٹا سا انصاف آئے گا کہ جی اہل کمیشن کی فیس جو ہے نا وہ بھی آپ نے وہ پے کرنی ہے. وہ اہل کمیشن میں سمجھتا ہوں کہ سراسر زیادتی ہے کسٹمر کے ساتھ، کیونکہ یہ اہل کمیشن وہ ہے کہ جب کبھی آفیسرز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں، سب رجسٹرار جس نے بیان لینے ہیں، تو انہوں نے ایک سہولت دی ہوئی تھی کہ کبھی اگر کچھ 19-20 ہو جائے تو وہ جو ہے اس کی غیر موجودگی میں آپ جو عملہ ہے سیکنڈ جو ہیں وہ اہل کمیشن کے نام سے ایک مائنر سی فیس ہوتی ہے وہ پے کر کے تو اپنا بیان کروا سکتا ہے، تاکہ لوگوں کے جو ہے اس میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کا ٹائم بچایا جائے. لیکن یہ میرے خیال ہے پچھلے 2 سال سے جو ہے وہ اب پرماننٹلی ایک فیس بن چکی ہے کہ جیسے دوسرے ریگولر فیس ہے، اسٹامپ ڈیوٹی ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ اہل کمیشن بھی جو ہے وہ ایک فیس ہے. کیونکہ وہ جو سب رجسٹرار صاحب ہیں وہ میرا خیال ہے میں پچھلے 2 سال سے تو میں نے نہیں دیکھے، چوتھا ایک چینج ہو کے آ چکے ہیں، لیکن وہ میں نے کبھی انہیں اپنے آفس میں نہیں دیکھا. جتنے بھی بیان رجسٹریوں کے ہوتے ہیں وہ سارے اہل کمیشن ہو رہے ہیں.
فاطمہ اس میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ یہ سب رجسٹرار کے لیے وہاں پر آفس میں بیٹھنا بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے نائب تحصیلدار یا دوسرے لوگ بیٹھے ہیں, ان کے سائن ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ سارا پروسیجر مکمل ہو جاتا ہے. وہ پوچھتے بھی ہیں باقاعدہ طور پہ جو پراپرٹی بیچنے لینے آ رہا ہے کہ یہ پیمنٹس ہو گئی, سارے ڈاکومنٹیشن ہو گئی, لیکن انفارچونیٹلی کہ وہ اپنی سیٹوں پر نہیں بیٹھتے اور اس کی جگہ جو کمیشن ہے, اہل کمیشن کے ذریعے آدھی سے زیادہ رجسٹریاں بکتائی جاتی ہیں. تو اس میں اب یہ تو ایک طرح سے فیصل آباد میں روٹین ہی بن گئی ہے نا کہ سب رجسٹرار نے صرف چارج لینا اور اس کے بعد جو ان کی پیسے بنتے ہیں وہ انہوں نے لینا اور بس اس کے بعد فارغ. وہ کوئی شکل نہیں دکھاتے لوگوں کو, اپنی رونمائی نہیں ہوتی. بالکل وہ ذل الہی کا سٹائل ہے ان کا کہ وہ بس جتنی دیر یہاں پر رہے وہ پیسہ کمایا اور اس کے بعد یہاں سے فارغ ہو گئے. سیم اے ڈی سی آر کی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنی کچہری کے آفس میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. کبھی کبھار آتے ہیں, کوئی ضروری ڈاک ہے یا کوئی کام ہے, ادروائز روٹین میں جو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ چھوڑ کے دوسرے کام جو ڈی سی کی جانب سے دیے جاتے ہیں وہ کرنے میں زیادہ سہولت محسوس کرتے ہیں, اور جو ان کی اسپیشل جاب ہوتی ہے وہ کرنے میں اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ ہچکچاہٹ ان کو فیل ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ جو ایشوز ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں سامنے آتے ہیں اور سب سے کم توجہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ایشو حل کرنے کے حوالے سے ملتی ہے. اینڈ کئی پراپرٹیز پر عبد الرحمان لون بھی لے لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو انڈر فالس پریٹینس یا تو کمپلیٹلی سیل کر دیا جاتا ہے یا پھر کوشش ایٹ لیسٹ کی جاتی ہے کہ لون کے ساتھ ہی اس پراپرٹی کو آگے سیل کر دیا جائے. اس پر بھی میں ضرور چاہوں گی کہ آپ کامنٹ کریں, لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. جی فاطمہ ناصر صاحبہ, ساجد حجرات بول رہا ہوں میں پتوکی سے. جی کیسے ہیں آپ؟ میں چاہیے سے ہمیشہ کی طرح خوبصورت پروگرام اور خوبصورت ٹاپک اور لوگوں کے مسائل پہ آپ بات کریں. بہت بہت شکریہ. آپ کی ٹیم کو اور سٹی 41 کو بہت سارا سلام پیش کرتے ہیں. معزز مہمان کو بھی بہت سارا سلام ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پتوں کی لگا لی ہے, گرد و نواح میں جتنے بھی پٹواری ہیں, تحصیلداران ہیں, ہم نے متعدد بار ان کو دیکھا ہے کہ وہ ایک تو ان کے پاس گورنمنٹ شیڈول نہیں ہوتا کہ شیڈول پڑا ہو, وہ منشی رکھے ہوئے ہیں اپنی من مانی. جو کسان ہے یا کوئی پراپرٹی سیل کرنا چاہتا ہے, جو خریدنا چاہتا ہے, خریدنے والے سے الگ پیسے لے رہے ہوتے ہیں اور بیچنے والے سے الگ رہے ہوتے ہیں, ڈیل کر کے پیسے لیتے ہیں. یہ نہیں کہ گورنمنٹ کے جو ریٹس ہیں یا جو ان کو گورنمنٹ کے جو مقرر کردہ فیس ہے وہ بالکل نمایاں نہیں کی جاتی. پٹواری ہو, تحصیلدار ہو, اپنی من مانی فیس وصول کر کے نجائز سارے انتقال کر دیتا ہے, پھر جا کر وہ ساری سسٹم اس طرح کا بنایا ہوا ہے. اور پتوں کی میں بھی یہی حال ہے. ہمارے جو تحصیلدار صاحبان ہیں وہ صرف دفتر کی حد تک اس وقت آتے ہیں جب ان کے ساتھ پٹواری ڈیل کر لیتا ہے کہ یہ بیان کروانے ہیں جی, اس کی اتنی فیس لے لیجیے, یہ آپ کا حصہ ہے, اس سے بانٹے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ لوگوں کو کوئی ریلیف ملے. گورنمنٹ شیڈول کو بالکل مد نظر نہیں رکھا جاتا. گورنمنٹ شیڈول کی ہٹ کے فیسیں لی جاتی ہیں. لگا لیں, گرد و نواح کے جتنے بھی پٹواری ہیں, حبیب آباد لے لیں, جتنے بھی پٹواری صاحبان ہیں, پھول نگر لے لیں, جمبل لے لیں, ہمارے گرد و نواح میں سارے کے سارے اس گنہونے جرائم میں ملوث ہیں. کسی کے پاس اب وہ نہیں ہے کہ کوئی سرکاری فیس وہ وصول کر رہے ہوں. اسسٹنٹ کمشنر کو 12 کا, اور یہ پرائز کنٹرولر کے مجسٹریٹ سرائے مغل کے لگانے جو تحصیلدار ہیں ہمارے, آج تک انہوں نے پوچھا تک نہیں کون کیا سیل کر رہا ہے. گورنمنٹ کو جو عوام ہے بیچارے وہ ہر طرف سے کیا اسی طرح ان کے ساتھ ہوتا رہے گا کہ وہ منمانی فیسیں دیتے رہیں گے, ان افسران شاہی کے اسی طرح نخرے برداشت کرتے رہیں گے. کیا کوئی پوچھے گا ان کو؟ میرا یہی سوال ہے. بہت شکریہ. بالکل جی, بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. اگر تنویر صاحب آپ ہمارے کالر کا جواب دینا چاہتے ہیں. جی بالکل جی, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح محکمہ کے لوگ اس میں انوالو ہیں یا ان کی ہٹ درمی اس میں شامل ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہم بطور عوام جب ہم کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو یہ ہماری بھی رگوں میں سرایت کر گئی ہے یہ ساری چیزیں. ہم نے بھی جو کچھ اور رستہ ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ابھی جو کچہری میں جو ایک کام ہو رہے ہیں اس میں جو بھی اگر وکیل یا جو ہے رجسٹری کروانے والا ان کو فل ریٹ بتائے کہ جی اس ریٹ پہ جو ہے نا یہ اتنے آپ کے گورنمنٹ ٹیکسز جمع ہوں گے تو آپ کو یہ جو ہے رجسٹری آپ کی ہو جائے گی, وہ بھی ٹوٹل 100% بارگیننگ کرنے کی کوشش کرے گا. جی آپ ایسا کریں جی اس کو 50,000 میں کروا دیں جی, چھوڑیں جی میری طرف سے آپ ٹیکس جمع کروائیں نہ کروائیں, مجھے بس وہ میرا انتقال درج کروا دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کم از کم جو ایک چیز 10 روپے کی ہے
تو آپ وہ 5 روپے میں کوئی آپ کو کر کے دے رہا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ 5 روپے میں کیسے ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ہمارا خود اپنا مزاج بن گیا ہے کہ ہم یعنی کہ کوشش اس کرتے میں ہیں۔ شہریوں کا یا خریدار کی بھی اتنی ہی رسپانسبلٹی ہے جتنی کہ جو بھی آپ کو سیل کر رہا ہے، یا اگر کہیں پر کرپشن ہو رہی ہے، کمیشن لیا جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی شہریوں کی بھی تو اتنی ہی رسپانسبلٹی ہے کہ ان چیزوں کو روکیں، انکریج تو نہ کریں، اگر آپ روک نہیں سکتے تو انکریج نہ کریں ایٹ لیسٹ۔ عبد الرحمان، پراپرٹی لونز اینڈ اندر ایک اور طریقہ جس سے لوگوں کو یا خریدار کو ایک طرح سے ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ڈال دیا جاتا ہے، اس پر ضرور کامنٹ کیجیے گا کہ یہ عام ہے اور کتنی حد تک یہ ہو رہا ہے آج۔ دیکھیے فاطمہ، پراپرٹی تو کسی بھی قسم کا آپ نے لون لینا ہے بینک سے تو وہ پہلے پراپرٹی پلاج کر کے ہی دیں گے، اس کی جو مالیت ہے اس سے کم لون دیں گے، تاکہ اگر آپ لون واپس نہیں کرتے تو وہ پراپرٹی سیل کر کے جو ہے وہ اپنا لون پورا کر لے، ایکشن کر کے اس کی۔ تو یہ تو ایک عام روٹین ہے، لیکن اس میں مسئلہ تب بنتا ہے کہ جب اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پراپرٹی کو کئی جگہ پہ بیچا بھی جا چکا ہوتا ہے نا۔ دیکھیں یہاں پر رواج یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایڈوانس لے لیا جاتا ہے 1/4، اور اس کے بعد جو ہے وہ نام کروانا ہوتا ہے چند مہینوں کے بعد۔ تو یہ مافیا کرتا یہ ہے کہ یہ کئی طریقوں سے وہ پراپرٹی بیچ چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں چلا جاتا ہے، پھر بینک بھی اس کے ساتھ خواری برداشت کرتا ہے، اور کئی دہائیاں ایسے ہی لگ جاتی ہیں۔ کئی لوگوں کا کیپٹل اکٹھا کر کے وہ اور جگہ پہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اور ایک جگہ پہ اس کی جو لڑائی چل رہی ہوتی ہے، بینک بھی انوالو ہوتے ہیں، بعد میں پراپرٹی تو بینک کو ہی ملنی ہے، لیکن کئی لوگ جو ہے وہ اس میں اپنے پیسے جو ہے وہ ضائع کروا بیٹھتے ہیں، یا کئی ڈیلرز یا کئی انویسٹرز یا کئی جو ہے وہ پراپرٹی مالک ایسے بھی کرتے ہیں کہ ایک پراپرٹی کو کئی جگہ پہ بیچ دیتے ہیں، اس میں کئی لوگوں سے وہ اس کی ایڈوانس یا ہاف پیمنٹ لیتے ہیں، لیکن جب نام کروانے کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہ کوئی اور جو ہے وہ اراضی نام کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسپیشلی وہاں پر زیادہ ہوتا ہے جہاں پر فائل سسٹم چلتا ہے، کہ صرف فائل دی جاتی ہے، یہ اس پہ نشاندہی نہیں ہوتی کہ یہاں پر یہ پراپرٹی کہاں پہ واقع ہے، یہاں اس کا ریٹ کیا ہے، یا کون سے 2.5 مرلے یا 5 مرلے جو بھی ہوں گے۔ تو یہ سب سے ضروری چیز دیکھیں، لوگوں کے لیے گھر کی فراہمی ہوتی ہے، چھت کی فراہمی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ لوگوں کو گھر کے نام پر لوٹا جاتا ہے، چونا لگایا جاتا ہے، اور لوگ لوٹ بھی رہے ہوتے ہیں، محض کہیں سستا مل جائے، محض کہیں کوئی 2 نمبری سے مل جائے، کم ریٹ میں مل جائے، اور پھر اس کے بعد جو کئی طرح کی قباحتیں ہوتی ہیں، جیسے یہ انسٹالمنٹ پہ ہے، یا اس طرح سے کئی قباحتیں لے کر سامنے آتا ہے، وہ تو بڑا لکی ہے جس نے جتنے پیسے بھرے اور اس کو اپنی من پسند چیز مل جائے نا، وہ اس کو لکی سمجھے۔ اس طرح کے کئی طرح کے جو ہے وہ دھوکے، فراڈز وہ سامنے آتے ہیں، تو یہ جو تنویر صاحب زیادہ بہتر نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کس قسم کے فراڈ عام کسٹمرز کے ساتھ ان کے شعبے کے لوگ کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ اصل میں ایک پراپرٹی کو 3 4 جگہوں پہ جو ہے اس کی فائلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ اس کے بعد میں جب اس قبضے کا معاملات ہوتے ہیں، پھر وہ جب ایسی پوزیشن میں لوگ آمنے سامنے آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے جی یہ ایک پلاٹ جو ہے وہ 1 سے 4 جگہ جو ہے وہ بک چکا ہے۔ اچھا، آئی ڈو وانٹ کہ ہم ڈیٹیل میں بات کر سکیں، تفصیل سے بات کرتے ہیں اس بارے میں، تو اس لیے پہلے بریک لے لیتے ہیں، کہیں بچے کا میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے تھے ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ایشوز کے جو کہ آج ایگزسٹ کرتے ہیں، اینڈ آپ تنویر صاحب بتائے تھے کہ اور کیا چور راستے ہیں یا کیا طریقے ہیں جن سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ ایکچولی یہ تو پراپرٹی کے حوالے سے تو اسی طرح ہے جیسے بھائی عبد الرحمان نے بتایا کہ ایک جگہ جو ہے وہ 3 4 جگہوں پہ بک جاتی ہے۔ یہ جو خاص طور پہ فائل سسٹم ہے، اس میں فائل پہ کیونکہ کسی کی انڈوزمنٹ نہیں ہوتی، وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں جاتی، وہ جو ہوتی ہے سوسائٹی اسی کے آفس میں ہی رہتی ہے، سوسائٹی ہی اس کو چینج کر کے دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ سب سے زیادہ جو پرابلمز جو ہیں وہ ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں کہ ایک جو پلاٹ ہے اس کی 2 4 فائلیں بھی ایشو کر دی جاتی ہیں، اس وجہ سے پھر لوگوں کو جو ہے نا وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عبد الرحمان، اس وقت جو اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ہمارے ملک میں، اس کو دیکھتے ہوئے ہمارا سیکٹر آنے والے سال میں کس طرح کا پرفارم کرے؟ دیکھیں پراپرٹی سیکٹر ہمیشہ چلتا رہتا ہے، چاہے جو اسٹیبلٹی ہو انسٹیبلٹی ہو، یہ تو ٹیکسز کی وجہ سے اس کو مار پڑی ہے، اور یہ کافی لمبی مار چل گئی ہے۔ حالانکہ پہلے 2 3 مہینوں میں یہ سنبھل جاتا تھا، لیکن ابھی جو 7 8 مہینے ہو گئے ہیں یہ سنبھل نہیں پا رہا۔ تو یہ تھوڑی اگر گورنمنٹ ٹیکسز اس کے کم کر دیتی ہے یا کہیں باہر سے پیسوں کا فلو آ جاتا ہے تو اس سیکٹر میں دوبارہ اتنی سخت ہے کہ یہ دوبارہ سے جو ہے وہ فلو پکڑ بالکل رن سکے۔ کر سکتا ہے۔
تو یہ بڑا بہرحال حکومت کو بھی چاہیے کہ دیکھیں جی اگر باقی انڈسٹری نہیں چاہ رہی، دیکھیں ہم اکثر کمپیریزن کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ مینوفیکچرنگ پہ ہونا چاہیے، ٹیکسٹائل پہ ہونا چاہیے، پراپرٹی بھی اس ایسا نہ اتنا فوکس کریں، لیکن اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈیمیج بھی نہ کریں، اتنے زیادہ ٹیکسز بھی نہ لگائیں کہ یہاں پر لوگوں کا اگر چند فیصد لوگوں کا کام چل رہا ہوتا ہے، لوگ روزی روٹی کما رہے ہوتے ہیں، تو بالکل ہی وہ کام بند ہی نہ کر دیا جائے نا اتنی زیادہ ٹیکسز لگا کے۔ ٹیکس دیکھیں ہمیشہ اتنے لگانے چاہیے کہ جس سے کاروبار چلتا رہے، بڑھتا رہے۔ 2022 تک جون تک کام اچھا چل رہا تھا، بڑی رجسٹریاں ہو رہی تھیں، زیادہ کمانے کے چکروں میں ٹیکس لگائے، اس کے بعد جو ہے وہ رجسٹریاں خطرناک حد تک کم ہو گئیں، اور شاید جو پچھلے برس سے کم ریونیو اکٹھا ہو، تو یہ حکومت کا اپنا بھی نقصان ہو گیا نا کہ ریونیو ایسا اتنا نہیں آیا۔ تو یہ ہمیشہ اگر اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹا کر مشاورتی پالیسی بنائی جائے، مشاورت کے ساتھ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں، تو ان سے ٹیکس بھی زیادہ اکٹھا ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کام میں روک بھی نہیں لگے گی۔ اس میں یہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت سے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر فائل سسٹم کم از کم ہو، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، منیمائز کیا جائے، اور اس کے علاوہ جتنی کالونیز پہلے بنی ہوئی ہیں پہلے ان کی جگہ پر کی جائے، اس کے بعد نئی بنائی جائے، یا جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو جب پراپرٹی لینڈ میں بنانا ہے کالونیز میں، تو اس کی تھوڑے سخت کرائیٹیریا بنائی دے اس پر ٹیکسز لگا دیں۔ لیکن اس طرح سے اوورآل جو ٹیکسز جب لگا دیے جاتے ہیں نا، پھر وہ بڑا ڈیمیج ہوتی ہے صورتحال نا۔ جی میں اس میں عبدالرحمان بھائی تھوڑا سا اضافہ یہ بھی کرنا چاہوں گا، اگر گورنمنٹ جو ہے نا جی کم از کم جو ایریاز ڈیولپ ہو رہے ہیں یا جس میں کوئی لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، اس کو اگر آپ بجلی اور گیس کی بھی سہولت دینا شروع کر دیں نا جی، تو پھر بھی جو ہے اس میں بہت ساری جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے اور یہ کاروبار آگے رن کر سکتا ہے۔ کیونکہ ابھی سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ایف ڈی اے کا جو ہے نا وہ یہ معاملات ہیں۔ ابھی انہوں نے میرے خیال میں 127 یا 28 کالونیاں ہیں فیصل آباد میں جن کو بین کیا ہوا ہے۔ اللیگل کہہ کے وہ جو اللیگل کا لفظ جب وہ کرتے ہیں، کہ شاید وہ ایسے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چاند پہ بنی ہوئی ہے یا زمین سے ہٹ کے ان کا وہ بنا ہوا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ان کا ایک جو چھوٹی لوکل آبادیز ہیں، چھوٹے ایریاز ہیں، ان میں اگر آپ 60 فٹ کا یا 70 فٹ کا 80 فٹ کا اگر روڈ آپ ریکوائرڈ کرتے ہیں، تو وہ آپ کیسے اس کو مینج کر پائیں گے؟ آپ ایک عام آدمی، غریب آدمی تو پھر جو ہے وہ 4 سیزن میں یا اس طرح بڑی جو کالونیز ہیں اس میں تو وہ رہائش نہیں لے سکتا نا، وہ 8 لاکھ سے 9 لاکھ سے مرلہ جو ہے وہ نہیں خرید سکتا۔ اب یہ چھوٹے سیکٹرز جو ہیں، جیسے ہم نے بھی وہ کرتے ہیں انسٹالمنٹ پہ، 8 سال کی انسٹالمنٹ پہ لوگوں کو جو ہے وہ پلاٹس دیتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے لو ایریاز کے ہیں، چھوٹی کالونیز ہوتی ہیں۔ اب ان کو کسی گورنمنٹ جو ہے وہ کسی کرائٹیریا میں ہی نہیں لے کے آتی کہ نہ اس کو بجلی مل سکتی ہے، نہ اس کو گیس مل سکتی ہے، نہ اس کا واسا کا کوئی وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو اگر گورنمنٹ تھوڑا سا غور و فکر کرے اور یہ ایف ڈی اے کو کم از کم جو ہے ان کو جو قوانین ہیں یہ اس طرح کے بنے کہ عام آدمی کے لیے بھی تو کوئی گنجائش یہاں پہ باقی رہ جائے نا، یا صرف ایک کلاس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنا گھر بنا سکتی ہے، باقی غریب آدمی جو ہے وہ کہیں سے کوئی جگہ خرید نہیں سکتا۔ عبدالرحمان، گورنمنٹ کو اس وقت کیا ایڈوائز دیں گے؟ دیکھیے یہ ایف ڈی اے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو بائی لاز بنائے جاتے ہیں نا ان کو دیکھا جائے، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے بائی لاز بنائے جائیں۔ دیکھیں جب ایک کام شروع ہو جاتا ہے، ایف ڈی اے میں درخواست آ جاتی ہے اس کی منظوری کی، تو اس کو بر وقت مکمل کیا جائے تاکہ جو اگلے کو پتا ہو کہ یہ چیزیں پوری کرنی ہیں۔ جب وہ آدھا سیٹ اپ اپنا مکمل کر چکا ہوتا ہے، پھر اس پر جو ہے وہ اعتراض لگا دیے جاتے ہیں یا غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا کاروبار متاثر ہوتا ہے، جن لوگوں نے وہاں پر انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہیں۔ کچھ رولز ایسے بنائے جائیں کہ جن کی رول سے جو کام وہ زیادہ وہی کر سکیں ڈیولپرز، جو بر وقت سارا کچھ کروا سکتے ہوں، جو نہ کرواتے ہیں ان کو بلیک لسٹ کیا جائے، کوئی طریقہ نکالا جائے۔ لیکن جب کام مکمل ہونے کے قریب ہو تو تب جا کر وہاں پر ایکٹیو ہو جانا یا پیسے لے کر بیٹھ جانا، تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو ڈیمیج کرتا ہے۔ ایف ڈی اے کو صورتحال گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق دیکھنی چاہیے۔ وہ اپنے دفاتر سے نکلنا بھی نہیں پسند کرتے، کوئی اپلیکیشن آتی ہے تو پھر اس کے اکارڈنگ جا کے وہ ایکٹیویٹی کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جیسے نشاندہی تارڑ صاحب نے بھی کی کہ سینکڑوں کالونیز ہیں جن کو غیر قانونی ڈکلیئر تو کیا ہوا، لیکن ان کو کیسے بہتر کرنا، وہاں پر کیسے سیٹ اپ بہتر چلانا ہے، وہ ان کے پاس بھی کوئی پالیسی نہیں ہوتی۔ پھر ان کی جانب سے جو بلاغ کیے جاتے ہیں مختلف کالونیز کو، وہاں پر اب جن لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے ان لوگوں کا لین دین پھنسا ہوتا ہے، وہ کلیئر نہیں ہو پاتا، عدالتی کیسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ عدالت کی بجائے پہلے کو ایف ڈی اے کو خود سے یا لینڈ ریکارڈ میں ہی معاملات کو حل کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو زیادہ بڑی تعداد میں عدالت نہ جانا پڑے۔ دیکھیں سب سے زیادہ جو کیسز
عدالتوں میں وہ پراپرٹی کے چل رہے ہوتے ہیں لوئر کورٹس میں. تو اس کی ذمہ داری بھی یہ مقامی محکموں پر آتی ہے کہ جب وہ ان معاملات کو حل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو ریلیف لینے کے لیے مجبوراً کورٹس میں جانا پڑتا ہے. ٹائم ضائع ہوتا ہے وکلا کا، ججز کا، اور اس وجہ سے وہ جو جائز مقدمات ہیں ان کی توجہ بھی اس طرح سے نہیں مل پاتی، اور ایک طرح سے یہ تاثر بنا ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ کیسز ہیں. تو اگر یہ ڈپارٹمنٹس اپنے لیول پر ان کیسز کو حل کرنے کی پوزیشن میں ہوں یا حل کر سکتے ہوں تو پھر ان کو قطعاً آگے نہیں بیچنا چاہیے. پھر ایف ڈی اے میں جیسے ہوتا ہے کہ بیوروکریٹ کی تعیناتی ہو جاتی ہے 2-3 سال کے لیے، پھر وہ ہٹ جاتا ہے، یا چیئرمین یہاں پر پولیٹیکل طور پر لگ جاتا ہے، وہ اپنی من مرضی شروع کر دیتا ہے. تو یہ بھی کچھ ایسا سیٹ اپ اس میں بنانا چاہیے کہ جو پالیسیز بنی ہوئی ہیں ان کے اکارڈنگ چلا جائے. ماسٹر پلان بنا لیا جاتا ہے، وہ آدھے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آدھے لوگ اس کے خلاف اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ تو ابھی اسمبلی ٹوٹ گئی، ان کا سارا جو ہے وہ پورا کا پورا کورم ہی ٹوٹ گیا. ادروائز یہاں پر بڑی لڑائی لگنی تھی ماسٹر پلان پہ کہ یہ صحیح بنا یا غلط بنا. روز نئی سے نئی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، اسٹیک ہولڈرز کو اس میں انوالو نہیں کیا گیا تھا. ماسٹر پلان پہ لوگ عدالتوں میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. تو یہی اگر شروع میں ہی سارے جو ہے وہ مشاورت لوگوں کے ساتھ کر لی جائے، اعتماد میں لیا جائے، پورا جتنا بھی بورڈ ہے وہ اپنے فیصلے اس بائی لاز کے مطابق کرے تو اس طرح کے ایشوز پیدا ہی نہ ہوں. میں سمجھتا ہوں عبدالرحمن بھائی اس میں یہ بھی ہے کہ اگر دیکھیں نا جیسے یہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے یہ گورنمنٹ پہ پڑ جاتا ہے. اور آپ یہ ضرور بتائے گا ڈیفینیٹلی جس طرح عبدالرحمان نے ماسٹر پلان کی بات کی، آج اگر ہم فیصل آباد شہر کے میپ کو ہی دیکھتے ہیں تو ڈفرینٹ ایریاز جو کہ کافی نئے بنے ہوئے بھی ہیں، اتنے پرانے بھی نہیں ہیں، وہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ انفراسٹرکچر ہماری پاپولیشن کو اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم سسٹین نہیں کر سکتا. تو اگر ہم آج سے 10 یا 20 سال آگے دیکھیں تو آلریڈی 50% سے زیادہ شہر ان ون وے اور اندر اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ ہمارے پاپولیشن کے برڈن کو، یا انلیس پوری طرح سے ان کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا جائے، جو بھی پائپنگ ہے، جو بھی ڈرینیج سسٹمز ہیں ان کو دوبارہ سے صحیح کیا جائے کہ وہ اوور دا نیکسٹ 10 یا 20 ایئرس سسٹین بھی نہیں کر پائیں گے. نہیں ہو پائے گا. میں یہی تو عرض کرنے لگا تھا کہ اصل میں اس میں گورنمنٹ پہ بھی بوجھ جو ہے وہ یہی بڑھ رہا ہے نا. اب ایک لوکل کالونی بنانے والا بندہ اگر اپنے اس پہ جو ہے سمجھ لیں کہ اپنی آمدنی میں سے اس پہ خرچ کرنا چاہتا ہے، اس کو وہ اپنی چیزیں دیکھیں بجلی وہ خود پرچیز کرنا چاہ رہا ہے، گیس پرچیز کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو سیوریج لائنیں جو ہیں اس کا جو ہے وہ واسا کو بل دینا چاہ رہا ہے، اور آپ نے صرف اس کو جو ہے وہ انلیگل قرار دے دیا جی کہ یہ جو ہے ایف ڈی اے سے پاس نہیں ہے، ایف ڈی اے کا اس کے پاس لیٹر نہیں ہے، لہٰذا اس کو کوئی بھی فیسلٹی نہیں دینی پڑے گی. اب گورنمنٹ کہاں جائے گی؟ وہ تو فارغ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ اس کو ویسے ہی جو ہے ملی بھگت کے ساتھ جو ہے وہ گوڈ دے دیتے ہیں کہ جی اب آپ کو کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا، ہم نے آپ کو انلیگل قرار دے دیا ہے، آپ جو ہے اپنے گھر بیٹھے. اب گورنمنٹ جانے، اب جب الیکشن آئے گا، نمائندگان جب جاتے ہیں پبلک کے پاس ووٹ کے لیے تو ظاہر ہے ان کے جو بیسک مطالبات ہیں وہ آج کل یہی ہیں. اسمبلی میں تو آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو ان سے کوئی پوچھتا ہی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ گٹر لائن ڈلوا دیں، ہمیں جو ہے یہاں پہ بجلی لگوا دیں، گیس ڈلوا دیں. تو جن کے کام ہیں ان سے ہم یہ لینے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اینڈ عبدالرحمان ڈیجیٹلائزیشن کی ہم نے بات کی، اینڈ ویدر دیٹس ٹو ڈو ود ریکارڈز یا پھر جو فلو آف منی ہے، دونوں کتنے امپورٹنٹ ہیں اس میں؟ دیکھیے یہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جب چیزیں ڈیجیٹلائز ہوتی ہیں تو اس میں بہت بہتری آتی ہے. اگر پورا سارا کا سارا ریکارڈ ڈیجیٹلائز ہو جاتا ہے، یہاں پر پٹواری کا بیچ میں سے سیٹ اپ ختم کر دیا جاتا ہے یا فزیکل ڈاکومنٹیشن کا، تو یہ بہت بہتری آئے گی. اس میں باتیں بھی تھوڑی ہوں گی لیکن وہ کچھ سالوں میں پیسج آف دا ٹائم ٹھیک ہوتی جائیں گی. ایسے ہی جو کیش فلو ہے اگر اس کو آہستہ آہستہ آپ ختم کرتے ہیں، 5 سال کا پلان رکھتے ہیں کہ 5 سال میں ساری کی ساری جتنی بھی یہاں پر کوئی بھی آپ کی پرچیزنگ ہے یا سیل ہے وہ ساری کی ساری ڈیجیٹلائزیشن ہوگی، بینک کے ذریعے ہوگی، چیک کے ذریعے یا کارڈ کے ذریعے ہوگی، تو اس میں بھی دیکھیں بہت بہتری آئے گی. حکومت کے لیے ٹیکس نیٹ اکٹھا کرنا آسان ہو جائے گا، بلکہ وہ ٹیکس کٹ کے ہی سارا کچھ آتا ہے جیسے دیگر ممالک میں کیا جاتا ہے کہ یہاں پر جتنی بھی ٹرانزیکشن ہے وہ 90+ جو ہے وہ جو ہے کیش کے بغیر ہوتی ہے، وہ کارڈ کے ذریعے ہو جاتی ہے. تو اس میں وہ ٹیکس کاٹ کے ان کو بینک جو ہے وہ پیسے واپس کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں تو آپ کے جو ہے وہ بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن جب تک یہ کیش نوٹ موجود ہے جو کہ بہت زیادہ مہنگے بھی بنتے ہیں، جب تک ریونیو ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں یہ چیزیں ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں کہ یہ سائن وہ سائن، یہاں پر فیس وہ فیس، جب تک جتنے بندوں کے پاس آپ جائیں گے آپ کے جو ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں وہ اتنے ہی زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے. جتنا یہ کام کم ہوگا ڈاکومنٹیشن کا
جتنا آن لائن کام ہوگا، یہ ڈاکومنٹیشن یا سائن تصدیق یہ کم ہوتی جائے گی، تو یہ اتنے ہی معاملات آپ کے کم ہوتے جائیں گے، تھوڑے ہاتھوں میں آئیں گے، تھوڑے آفسز میں آئیں گے، تھوڑے اخراجات ہوں گے، ساری جتنا بھی کیش ہے وہ سارا کا سارا آن لائن ذریعے سے آپ کو مل رہا ہوگا بینک کے ذریعے سے، تو پھر جو اس پر ٹیکسیشن کرنا بھی آسان ہو جائے گا. تو یہ جب تک یہ طریقے دیکھیں نہیں اپنائے جائیں گے باقی ممالک کی طرح، یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے، یہ جتنا مینول سسٹم ہمارے یہاں اتنا تو شاید پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو. کبھی بھی جو سرکاری دفاتر ہے وہاں پر رجسٹروں پہ اٹینڈنس ہو رہی ہوتی ہے نا، مطلب یہ ایک ایسا مذاق ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی بندہ اگر وہاں پر کوئی ہیڈ کا دورہ ہو جاتا ہے تو اس کی لیو لکھ دی جاتی ہے، ادروائز کھانا خالی چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ اگلے دن آگے اٹینڈنس لگا لیتا ہے. کوئی بھی سرکاری ملازم اس کا 10 سال کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، اس کی کوئی بھی لیو نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ اتنا پنکچول ہوگا، اور جب آپ دفتر چلے جائیں وہ ملے گا نہیں. یہ تو مذاق چل رہا ہوتا ہے. ڈپٹی کمشنر سے لے کے نیچے کے عہدے تک کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنی اٹینڈنس کے بارے میں جو ہے وہ وہیں کہیں پر نہیں لگتی ماسوائے رجسٹر کے نا، کوئی آن لائن طریقہ نہیں ہے جیسے ان کی اٹینڈنس چیک کی جائے، وہ کب دفتر آتے ہیں کب جاتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے ماسوائے جو پرانے رجسٹرز پڑے ہوئے ہیں. تو یہ تو صورتحال ہے کہ جتنا مینول کام ہمارے ہاں چل رہا ہوتا ہے پوری دنیا میں کہیں پر کوئی نہیں چل رہا ہوتا. اس ریونیو ڈپارٹمنٹ میں پٹواری کتنے گھنٹے بیٹھتا ہے، ڈی سی آر کتنے گھنٹے بیٹھتا ہے، کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے دیکھنے کا نا. اپنی مرضی ہر بندے کی نا. یہاں پر سرکار میں جو بندہ سرکار میں انٹر ہو جاتا ہے اس کو ریٹائرمنٹ ڈیٹ مل جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ 60 سال کے ہو کر ریٹائر ہو جائیں گے، تب تک کچھ کریں یا نہ کریں سرکار تنخواہ دیتی رہے گی. تو پھر جب اتنی آسانی ہو تو پھر کون کام کرے گا نا. جب یہی چیزیں ڈیجیٹلائز ہوں گی، دیکھیے جب یہ ڈیجیٹلائز ہوتی ہیں سب سے زیادہ پٹواری جو ہے وہ اس کے خلاف عدالتوں میں جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. ریونیو ڈپارٹمنٹ پورا کا پورا اکٹھا ہو جاتا ہے کہ یہ ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہونی چاہیے. اتنا زیادہ جو بیوروکریسی کا پیسہ ہے یہ ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے جب ہو جائے گی تو ان کا پیسہ مرنا شروع ہو جائے گا جو انہیں ابھی ملتا ہے. جیسے یہاں پر سب رجسٹرار کی بات کی، کسی بھی سرکاری ملازم کے اگر ایسٹس دیکھ لیے جائیں اسپیشلی ریونیو ڈپارٹمنٹ کے، تو وہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا تو مل لگانے والا نہیں کما پاتا نا جتنا یہ لوگ کما پاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سرکار انہیں پرویلیجز دے رہی ہوتی ہے گھر کی صورت میں، گاڑیوں کی صورت میں، وہ الگ سے ہوتی ہے، لیکن جو ان کے بینک اکاؤنٹس بھر رہے ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے الگ سے ہوتے ہیں. تو یہ جب ڈیجیٹلائزیشن ہوگی تو یہ بہت منیمائز رہ جائے گا. اگر ہم رورل ایریاز کی بات کریں تو جس طرح سے ہمارا شہر بڑھ رہا ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، کیا ہم اپنے جو گاؤں ہیں اور 5 ایئرس فرام ناؤ 10 ایئرس فرام ناؤ کیا جی. اس طرح سے موجود ہوں گے یا وہ کم ہوتے جائیں گے؟ نظر ہی نہیں آ رہے اب تو گاؤں کہیں پہ جو ہیں، خاص طور پہ شہری آبادی کے نزدیک جتنے گاؤں ہیں، اگر آپ شہر سے باہر جانا ہو تو آپ جو اس کا ڈویژن کر ہی نہیں سکتے کہ یہاں پہ کبھی کوئی گاؤں ہوا کرتا تھا. تو وہ تو سارے کے سارے جو ہیں وہ سٹیوں میں چینج ہو گئے ہیں. ساری ایگریکلچر لینڈ جو تھی وہ ساری کی ساری سوسائٹیاں بن گئی ہیں. تو گاؤں بھی جو ہے ظاہر ہے جس نے زمین بیچی ہے اس نے گھر بھی تو پھر وہ شہر کے سٹائل سے بنانا ہے نا، وہ گاؤں والا کلچر تو بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. اینڈ کیا آنے والے وقت میں ورٹیکل گروتھ آپ کو فیصل شہر میں ہوتی ہوئی نظر آتی؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہی جی. نہیں. مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا اس حوالے سے اگر کوئی ہو، کیونکہ جو ہے نا مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، کم تو ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. تو میں تو بالکل یہی کہوں گا کہ اس میں مجھے تو کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. عبدالرحمان، جب ہم دیکھتے ہیں فلیٹس کو یا اپارٹمنٹ سٹائل جو کہ اس وقت لاہور، اسلام آباد یا ڈفرینٹ اور جو سٹیز ہیں اسپیشلی بڑے مین اسٹریم سٹیز میں آپ کو ایک ٹرینڈ بلڈ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، بٹ اینڈ پہلے سے موجود ہے بلکہ ٹو بی آنیسٹ. بٹ فیصل آباد شہر میں کیا وہ ٹرینڈ آئے گا، اور اگر آتا ہے تو کیا اسے ایکسیپٹ کیا جائے گا اس طرح سے اس کے وڈ پیپل بی ولنگ ٹو ڈو دیٹ؟ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو ڈے 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہمارا فرسٹ ہاف ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے تھا. ڈفرینٹ فیکٹرز، ڈفرینٹ ایسپیکٹس جو کہ آج کے وقت میں موجود ہیں ان کے بارے میں بات کی. کس طرح سے امپیکٹ ہو رہی ہے ہماری ریئل اسٹیٹ سیکٹر، کس طرح سے امپیکٹ ہو رہا ہے. فیصل آباد شہر کی بات کریں تو ہمارے ماسٹر پلان اینڈ اوور آل اگر ہم اپنی پاپولیشن گروتھ ورسز ہماری جس طرح سے ہمارا شہر بڑھ رہا ہے، آنے والے وقت میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے، پراپرٹی پرائسز کس طرح سے تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، ان ساری چیزوں کے اوپر ہم نے بات چیت کی. آگے بڑھیں گے اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف جائیں، اپنے نیکسٹ سیگمنٹس کی طرف چلتے ہیں. آج کے بھاؤ
मोहम्मद बिलाल धोकर हमारे साथ मौजूद होंगे, जानेंगे रेट्स के हवाले से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज़ जुमे की रेट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। अगर रेट लिस्ट के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो सबसे पहले ब्रायलर मुर्गियाँ गो ट्रिपल सेंचुरी कर चुके हैं गुज़श्ता रोज़ की, और 301 रुपये की कीमत के ऊपर बरकरार है। सब्जियों में भी तेज़ी देखी जा रही है। प्याज 2 रुपये सस्ता हुआ है, लेकिन 235 से 233 बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। टमाटर 2 रुपये किलो सस्ता हुआ है 57 से 55 का। अदरक थाईलैंड 5 रुपये महंगा हुआ है, 465 से 470 का हो गया है। लीमू चाइना 5 रुपये महंगा हुआ है 90 रुपये से 95, जबकि सब्ज मिर्च 8 रुपये महंगी हुई है 84 से 92 रुपये किलो। हल्दी 10 रुपये महंगी हुई है 60 से 70 रुपये किलो पे जा चुकी है। अगर बाकी सब्जियात के अंदर देखें जो कि गुज़श्ता एक हफ्ते से महंगी होती देखी जा रही हैं, टिंडी 85, करेला 210, बैंगन 90, मटर सब्ज 125, शिमला मिर्च 125, धनिया 85 रुपये पर कायम है। फल मुस्तहकम है, सिर्फ केला थोड़ा कुछ सस्ता हुआ है। सेब सफ़ेद 190 है, सेब काला कुल्लू 255, अमरूद 75 रुपये किलो है। केला 500 रुपये सस्ता हुआ है 170 से 165, अंगूर टॉफ़ी 310 पे, अनार कंधारी 370 पे, अनार बदाना 520 रुपये पे कायम है। माल्टा शक्री 142, मौसमी 132, फ्रूटर माल्टा 170, जबकि किन्नू स्पेशल 250 की कीमत फ़ी दर्जन की हिसाब से बरकरार है। अगर आप मुकम्मल तौर पर भी लिस्ट के ऊपर नज़र दौड़ाएँ तो चीज़ें महंगी नज़र आ रही हैं। अमूमन ये चीज़ें इस कीमत से 20-25 रुपये कम दस्तयाब होती हैं, लेकिन महंगाई के इस तूफान ने हर चीज़ को आम आदमी के लिए महंगा तरीन कर दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल आपका हमें अपडेट करने के लिए एंड रेट्स के हवाले से आगाह करने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप डायरेक्टली कुछ खरीदने चाहते हैं और आप एक्सपीरियंस करते हैं कहीं पर आपको ओवरचार्ज किया जा रहा है, कहीं पर आपको लगता है रेट लिस्ट मौजूद नहीं है, तो वहाँ से ख़रीदारी बिल्कुल भी मत करें। एंड अगर आप डायरेक्टली उसको रोक नहीं सकते तो एटलीस्ट इनकरेज भी मत करें, कोशिश करें कि वहाँ से ख़रीदारी बिल्कुल मत करें, और अगर हो सकता है तो उनको रिपोर्ट लाजमी तौर पे करें। आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। आप लोग जानते हैं जुमे के दिन कोशिश रहती है कि आपको वेल इन्फॉर्म्ड रखें इस्लाम के हवाले से, अपने रिलीजन के हवाले से, आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों की हिस्ट्री के हवाले से। एंड आज हम रजब के महीने के बारे में बात करेंगे, फजीलत की बात करेंगे, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, एंड किस तरह से इस महीने में हम इबादत कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ तो बहुत ही ख़ास मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ अल्लामा अजीज़ुल हसन ऐवान साहब मौजूद हैं, जो कि सूबाई रहनुमा मिनहाजुल कुरान हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ अल्लामा सैयद फजल अब्बास काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वाइस चेयरमैन आज़ादारी काउंसिल पंजाब हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। अल्लामा साहब, जिस तरह मैं बात कर रही थी कि रजब के महीने में किस तरह से हम इबादत कर सकते हैं, हिस्टोरिकली क्या इम्पोर्टेंस है एंड फजीलत क्या है इस महीने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजबुल मुरज्जब शरीफ उन 4 अहम महीनों में है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में हुर्मत वाले महीने हैं, इज़्ज़त वाले महीने में है। तो रजबुल मुरज्जब इबादत के लिहाज से इतना अहम है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शाबान व बल्लिगना रमज़ान। या अल्लाह हमें रजब में बरकतें अता फरमा, शाबान में बरकतें अता फरमा, और माह रमज़ान हमारे मुकद्दर में फरमा, हमें इतनी ज़िंदगी अता फरमा कि हम माह रमज़ान तक माह के रमज़ान के रोज़े जो हैं वो रख सकें। तो इस लिहाज से फिर बुज़ुर्गान दीन, बिलखसूस हज़रत ज़ुन्नून मिस्री और दीगर बुज़ुर्गान दीन, वो इस महीने को इबादत का महीना इस लिहाज से तसव्वुर करते कि ये महीना जो है ये हकीकत में आफात यानी गुनाहों से तौबा का महीना है, और शाबान जो है वो बोने का महीना है, जिस तरह खेती बोते हैं, और माह रमज़ान काटने का महीना है। तो गोया हम इस माह मुक़द्दस में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का, अल्लाह की बारगाह में झुकने का कहा गया है। और ये भी हदीस में आता है कि रजब शहरुल्लाह,
शाबानो शहरी व रमज़ानो शहर उम्मती। रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत अल्लाह ताला की बारगाह में झुकना चाहिए। और हकीकत में मैं इसको कहूँगा कि ये माह मुक़द्दस माह रमज़ान की तैयारी होती है। लेकिन उसके साथ साथ जो रजब की मैं ख़ास फजीलत ये कहूँगा कि ये वो माह मुक़द्दस है जिस माह मुक़द्दस में अल्लाह खालिक कायनात के वली ने इस दुनिया में आँख खोली, और वो हैं हज़रत मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम। आपकी विलादत बासदत इसी माह मुक़द्दस की 13 तारीख को हुई है। और मौला अली अलैहिस्सलाम, इसलिए मैं इस महीने में ख़ास तौर पर अहमियत के साथ कह रहा हूँ कि इसकी फजीलत को ये भी शर्फ हासिल है कि हज़रत अली शेर खुदा इस महीने में आपकी विलादत बासादत है, क्योंकि अली शेर खुदा वो अजीम हस्ती हैं कि जिनसे अल्लाह और अल्लाह का रसूल मोहब्बत करता है। हर एक ईमान वाले के ईमान का मरकज़ व महवर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हर एक ईमान वाला तभी ईमान वाला हो सकता है जबकि वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने माल औलाद हत्ता कि अपनी जान से बढ़ के मोहब्बत करेगा, तो तब वो ईमान वाला कहलवाएगा। तो हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक एक ईमान वाले का, एक मुसलमान का यानी ईमान कमाल तक तभी पहुंचेगा जब वो सरकार से सच्ची मोहब्बत करेगा। तो देखना है कि जब सारी कायनात की मोहब्बत का मरकज़ व महवर ज़ाते मुस्तफ़ा है, तो मुस्तफ़ा की भी मोहब्बत का कोई मरकज़ है, वो देखते हैं। तो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, खुद ताजेदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात को अपनी मोहब्बत का मरकज़ व महवर कहा है। जैसा कि वाक़या मशहूर है कि हज़रत अली शेर खुदा फ़ातिह खैबर हैं कि जब खैबर फ़तह नहीं हो रहा था, इसमें कोई शक नहीं है, कुतुब हदीस में मौजूद है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक लश्कर लेके गए, खैबर फ़तह नहीं हुआ। हज़रत उमर बिन ख़िताब लश्कर लेके गए, खैबर फ़तह नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शाम ऐलान किया कि सुबह मैं जिसको ये इस्लाम का झंडा अता करूँगा, अल्लाह ताला उसके हाथों से खैबर को फ़तह करा देगा। अब सारी रात सहाबाए किराम नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहबाब इस इंतज़ार में कि सुबह किसका नाम जो है आता है। यहाँ मैं ये बात बताना अभी ज़रूरी समझता हूँ कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि सुबह मैं उसके हाथ में झंडा अता करूँगा जिसके हाथों अल्लाह खैबर को फ़तह करा देगा, असल बात जहाँ जो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हस्ती इतनी अजीम है कि वो अल्लाह से मोहब्बत का, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और अल्लाह के रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। तो गोया हज़रत अली शेर खुदा जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के महबूब हैं। ना सिर्फ नबी करीम अलैहिस्सलाम के महबूब हैं, वो खुदा के भी महबूब हैं। बल्कि इस रवायत में तो यहाँ तक आता है कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम के ये अजीम सिपाही मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम खैबर में उतरते हैं तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अली के बारे में फरमाया कुल्लो ईमान के मुकाबले में कुल कुफर आ गया है, कुल ईमान के मुकाबले में कुल कुफर आ गया, कि एक तरफ सारा कुफर आ गया खैबर के मैदान में और एक तरफ अली शेर खुदा जो हैं वो लड़ रहे हैं। तो यूं हजरत अली शेर खुदा जो हैं वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का मरकज़ व महवर हैं। और यही वजह है कि अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका ये मकाम है कि हजरत जाबिर बिन सुमरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इधर देखते हैं हर जंग में, हर मैदान में आप झंडा मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम के हाथ में इस्लाम का झंडा अता फरमाते हैं,
تو قیامت والے دن آپ کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس بندے کو میں نے دنیا میں اپنا یعنی اسلام کا جھنڈا عطا فرمایا ہے، قیامت والے دن بھی یہ جھنڈا اسی کے ہاتھ میں ہوگا۔ بالکل، میں پوچھنا چاہ رہی تھی علامہ صاحب آپ سے بھی کہ بچوں کے لیے اسپیشلی کس طرح سے ہر مہینے کی اور رجب کی، کیونکہ ہم اسپیسیفکلی آج بات کریں، کس طرح سے ان کو بہتر طریقے سے انفارم کیا جا سکتا ہے، کسی بھی ماہ کی کیا فضیلت ہے، کیا امپورٹنس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ قبلہ فرما رہے تھے کہ یہ ماہ مبارک اللہ کے ہاں بزرگی اور شرف و عظمت کا حامل ہے، تو ابھی انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان امت کا مہینہ ہے، امت کی بخش۔ اور پیغمبر اسلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ اس مہینے کے اندر پروردگار جو ہے وہ لاتعداد رحمتیں، برکتیں اور مغفرت نازل کرتا ہے مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، امت پیغمبر کے لیے۔ تو جہاں یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس مہینے کی عظمت اس مناسبت سے بھی بہت بڑی ہے کہ اس مہینے میں مولا امام متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو اس مہینے کی پہلی تاریخ کو امام محمد باقر علیہ السلام جو پانچویں امام ہیں وہ دنیا میں تشریف لائے، اور پھر 3 رجب المرجب کو جو 10ویں امام علی نقی علیہ السلام ان کی شہادت ہے، اور پھر 5 کو انہی امام علی نقی علیہ السلام کی بھی ولادت باسعادت ہے، اور پھر 9 رجب کو شہزادہ علی اصغر جو کربلا کے ننھے سے شہید ہیں ان کی بھی اسی مہینے کے اندر ولادت ہوئی ہے، اور پھر 10 جو ہے جو کل گزری ہے وہ امام محمد تقی جو 9ویں امام ہیں ان کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور پھر 13 کو مولا امام متقیان کی جو ولادت ہے وہ بھی کعبہ کے اندر ہوئی، اور پھر اسی طرح جو ہے 27 رجب بعثت پیغمبر کا دن ہے۔ تو لاتعداد مناسبتیں ہیں اس مہینے کے اندر، اور فرمایا کہ جو پیغمبر اسلام نے کہ جو اس کے اول و وسط اور آخر میں جو روزہ رکھے گا اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنی عظمت کا حامل ہے یہ مہینہ۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس کے اندر 2 رکعت نماز پڑھے گا، اور ہر رات کے لیے یہ نماز کی جو تذکرہ ہوا ہے کہ 4 رکعت نماز ہے، یہ سورہ الحمد پہلی رکعت میں، اور پھر 7 دفعہ آیت الکرسی اور 5 دفعہ سورہ توحید پڑھے گا، اسی طرح 4 رکعت نماز کو ختم کرے گا 2 کر کے، تو اس کو ایسے اٹھایا جائے گا جیسے اس نے زندگی کے اندر کوئی گناہ ہی نہیں کیا روز محشر۔ اور پھر فرمایا کہ جو 27 کو روزہ رکھے گا وہ اس کی عظمت یہ ہے کہ 70 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے ایک دن کے روزے کی فضیلت اور اہمیت جو ہے۔ تو یہ بلکہ فرمایا کہ رجب ایک ایسی نہر ہے جو جنت کے اندر ہے، اور جو اس مہینے کے اندر شب بیداری کرے گا، عبادت کرے گا، خدا سے استغفار کرے گا، اور اپنے گناہوں سے استغفار کر کے جو ہے صدقہ دے گا، تو وہ اس نہر سے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس پانی سے سیراب کیا جائے گا اس بندے کو جو اس مہینے کے اندر۔ تو پھر فرمایا کہ یہ استغفار کا مہینہ ہے، جو اس مہینے کے اندر ان الفاظ سے استغفار کرے گا صبح و شام 70 دفعہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو اسأل التوبۃ، جو ان الفاظ سے صبح شام 70 دفعہ استغفار کرے گا تو اسے 60 حج و عمرہ کا ثواب ملے گا، اور اس کے آئندہ اور گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ بہت عظمت و فضیلت کا حامل ہے یہ مہینہ، اور اس کے اندر پروردگار سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور ایک سالم ایک صحابی امام تھا، تو اس نے وہ آیا امام کی خدمت میں، اور امام علیہ السلام نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، تو امام نے فرمایا کہ اے سالم کیا تو نے اس ماہ رجب کا کوئی روزہ رکھا ہے؟ تو فرمایا کہ واللہ یہ اپنا رسول اللہ میں نے روزہ نہیں رکھا۔ امام نے فرمایا تو اتنے بڑے ثواب سے محروم رہا ہے
کہ اس کی مقدار سوائے پروردگار کی کوئی دوسرا نہیں جانتا. تو فرمایا کہ کیا اگر کچھ دن باقی ہیں تو میں روزہ رکھتا ہوں؟ کہا جو اس کے آخر میں بھی روزہ رکھے گا تو پروردگار اسے بھی وہی ثواب عطا فرمائے گا. تو اس لیے اس کی برکات اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو فالو کرنا چاہیے اور اس سے ہم سب کو پروردگار کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. تو چونکہ دیکھو ہماری زندگی کے ایام گزر رہے ہیں تو اصل میں انسان کو اللہ نے کسی ہدف کے تحت دنیا میں بھیجا ہے. ابس اور بغیر اگر ہم تصور کریں تو ایک مچھر کو بھی اللہ نے ابس بیکار خلق نہیں کیا، اگرچہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. کسی چونٹی کو اگر وادی نمل میں جائیں تو لاکھوں کی تعداد میں بلوں کے اندر چونٹیاں نظر آئیں گی. تو ایک اگر انسان تصور کرے گا تو یہ گناہ ہوگا کہ ایک چونٹی کو بھی اللہ نے ابس اور بیکار خلق کیا ہے. تو جبکہ انسان اشرف المخلوقات جس کو خلق کرنے کے بعد وہ ذات اپنے آپ پہ فخر کر رہا ہے، تبارک اللہ تعالیٰ فی احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس انسان کو حسین نہیں بلکہ حسین ترین خلق کیا ہے. تو کیا یہ انسان کو ابس؟ تو پھر ہمیں اس زندگی کے اندر اپنے مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے خلق کیے ہیں. تو ہمارا مقصد خلقت کیا ہے؟ اگر ہم جان لیں تو کامیاب ہے زندگی، اگر نہیں جانیں گے تو یہی زندگی ناکام ہو جائے گی. تو وہ مقصد دیکھو ہم ہر عمل میں قربتاً اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں. تو کیا مثلا میں اپنی مثال دوں کہ اگر میرے 45 ایئرز ایج ہو گئی ہے تو میں ہر روز جو عمل کر رہا ہوں قربتاً میں اللہ کے کتنا قریب ہو چکا ہوں. تو مجھے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. تو یہ وہ مہینے ہیں جو بابرکت اور عظمت کے حامل ہیں جن کے اندر خدا انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسے مغفرت کے مواقع فراہم کرتا ہے. تو پھر ہمیں چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ماشاء اللہ کو فوجی بھی ظاہر سن لیں. تو میں ایک فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ایک ہی قدم پہ کھڑے ہو کے لیفٹ رائٹ کرتا ہے تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتا. تو کیا ہم اپنی زندگی کے یام ایسے تو نہیں بسر کر رہے؟ کیا ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں؟ اور یہ قربت کوئی مسافت نہیں ہے کہ جو چلنے کے ساتھ طے ہوگی. نہیں، ہم اپنے گناہوں جتنے گناہ ہوں گے اتنا اللہ کی قربت سے دور ہو جائیں گے اور جتنے پاک و پکیزہ عمل کریں گے اتنے اللہ کے قریب ہو جائیں گے. تو دعا ہے کہ پروردگار اس مہینے کے اندر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم مغفرت اور اس کی عبادت کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر سکیں. بالکل ہمارے پاس اب کچھ ہی وقت باقی ہے اور پھر ہم بریک کی طرف جا رہے ہوں گے. جسٹ ٹو ریپ اپ، ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگ جتنا بھی سمجھ پائیں چیزوں کو، بیکاز اے لاٹ آف دا ٹائمز ہم جانتے ہیں بہت ساری چیزیں اور بچپن میں آپ کو سکھائی بھی جاتی ہیں، آپ دوسروں کو کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہر انڈیویجول عبادت کی کیا اہمیت ہے اور کیا مطلب ہے، معنی ہے اس کے پیچھے. اور یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ ہم اپنی بات کریں یا پھر اپنے بچوں کی بات کریں، کہ آپ سچ میں اگر چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ریلیجن کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ کنیکٹ کر پائیں تو وہ صرف ان کو چیزیں بتا دینے سے یا صرف ان کو اوپر سے سمجھا دینے سے نہیں ہوگا. وہ ایکچولی میں جب اس کا پرپس سمجھیں گے، اس کا مقصد سمجھیں گے، اہمیت سمجھیں گے، تب ہی ان چیزوں کو پراپرلی اپنی زندگی میں ساتھ لے کر چل سکیں گے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی، رجب کے مہینے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، فضیلت، امپورٹنس، کس طرح سے ضروری ہے کہ ہم نہ صرف اپنے مذہب کو، ہماری عبادات کو سمجھیں اور پریکٹیکلی بھی ضرور کریں لیکن سمجھیں بھی ضرور. اینڈ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے علامہ صاحب آج کے وقت میں کہ ہم چیزوں کو سمجھیں بھی. اپنی جو عبادات ہیں، جو ہم سورہ پڑھتے ہیں یا کسی بھی طرح کی تلاوت اگر ہم کرتے ہیں تو نہ صرف ہم وہ تلاوت کریں بلکہ اس کی اہمیت کو بھی سمجھیں. فاطمہ، ایسا ہے کہ بڑی اہم ترین بات ہے آپ نے کی ہے، بڑا اہم سوال ہے آپ کا یہ. حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سن سنا کے مسلمان ہوئے ہیں، اپنے بڑوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں، اور عبادات کے معاملات ہوں تو انہیں ہم ڈیپلی نہیں دیکھتے. مثال کے طور پر میں عرض کروں گا کہ ہمارے بہت سارے نمازی ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، شاید بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، جو ہم ثنا پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے،
اور دیگر اس طرح کی جو چیزیں تشہد پڑھ رہے ہیں ان کے معنی اور مفہوم کیا ہے. یہ تو بعینی ہی وہی ہے کہ ایک بندہ کوئی زبان نہ جانتا ہو، انگلش ہی نہیں جانتا، اس کا کوئی سرکاری بڑا اہم ترین لیٹر آیا ہو اس کے پاس، جب وہ اسے سمجھتا ہی نہیں تو اسے تو کوئی پتہ نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو میں یہاں یہ بات عرض کروں گا کہ اگر ہم صرف برکات کے لیے قرآن پاک اور عبادت کو پورا کرنے کے لیے نماز پڑھتے رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قبول ہوں گے، لیکن اس کے حقیقی معنوں میں اور حقیقی معراج میں ہم اس وقت پہنچیں گے جب ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو دیکھیں گے. دوسری بات، ایک آپ نے اہم ترین سوال پہلے بھی ساتھ کیا تھا کہ بچوں کے لیے اس میں کیا ہے. میں کہتا ہوں بچوں کے لیے سب کچھ اس کے گھر والے ہیں. بچوں کے لیے گھر والے ہیں. گھر والے بچوں کو کیا دیتے ہیں؟ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تمہاری مرضی اس کو یہودی بناؤ، تمہاری مرضی ہے اس کو عیسائی بناؤ. اب یہودی اور عیسائی ہم کیسے بنا؟ جب ہم گھر میں ماحول ہی بچے کو یہودیوں اور عیسائیوں والا دیں گے تو اس کا خیالات ادھر ہی جائیں گے. جب ہم بچے کو ماحول جو ہے وہ گھر میں دینی دیں گے، ماں اگر 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہوگی، ترجمہ پڑھتی ہوگی قرآن پاک کا، اور دیگر روزے رکھتی ہوگی، خواہ وہ رمضان کے ہیں خواہ وہ شعبان کے ہیں، تو بچہ ضرور کوسچن کرے گا کہ اماں یہ روزے تو رمضان میں رکھتے ہیں، تو شعبان میں رکھ رہی ہے، تو رجب میں رکھ رہی ہے. تو پھر وہ ماں بتائے گی کہ بیٹا شعبان میں اور رجب میں یہ نفلی روزے رکھنا ہے. بالکل. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. آپ سے ہم نے نا پوچھنا ہے کہ قرض بہت چڑھا ہوا ہے تو اس کے بارے میں، یہ رجب کا مہینہ ہے تو کوئی وظیفہ بتا دیں یا کوئی یہ کر لیں، وہ ایسی تو نہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے. بالکل جی. آپ سمجھ پائے ہمارے کالر کی ریپیٹ کر دیں اگر آپ. اچھا چلیں، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جن کا سوال علامہ صاحب رجب کے حوالے سے کوئی وظیفہ اگر آپ بتانا چاہیں. رجب ہو یا شعبان ہو، میرے پاس تو ایک بڑا اعلیٰ وظیفہ ہے جو حضرت امام حسن کے متعلق مشہور ہے کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے پوچھا کہ میرے جو ہے نا گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، کچھ مجھے وظیفہ عطا کر دیں. تو انہوں نے فرمایا استغفار پڑھا کرو. ایک آیا کہا جی میری اولاد نہیں ہے، تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار پڑھا کرو. ایک آیا وہ کہتا ہے میرے گھر میں پانی کی سہولت نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. تو انہوں نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو. اسی طرح کوئی 4-5 سائل آئے تو آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا کہ استغفار پڑھا کرو. جیسے علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ استغفار کا مہینہ بھی استغفار کا ہے. تو بار بار جب سب کو ایک ہی وظیفہ آپ نے بتایا تو سائلین میں سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ سے جو بھی کوئی اپنا دکھ درد لے کے آیا، آپ نے اسے ایک ہی وظیفہ بتایا کہ استغفار پڑھا کرو. تو آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی سورۃ نوح کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، اور جب مجھ سے مانگو گے تو میں رحمتوں کی بارش عطا کر دوں گا، اور تمہیں بیٹے عطا کروں گا، مال عطا کروں گا، تمہیں نہریں عطا کر دوں گا. سورہ نوح میں آتا ہے. تو اس سے وہ فرماتے ہیں کہ استغفار ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر دکھ درد، ہر پریشانی، ہر مصیبت کے حل کے لیے بہترین نسخہ ہے استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا صرف استغفار یعنی استغفر اللہ بھی پڑھ جائیں تو یہ بھی پورا استغفار ہے، اور یہ ہر دکھ درد اور بیماری کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے. اور خاص طور پر ماہ رجب جو ہے وہ اس لحاظ سے یہ اور زیادہ بہتر ہے. رجب کے مہینے میں کون سے دن سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کہیں گے ہیں، اور کس طرح سے ان ڈیٹس کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں؟ کس دن سب سے زیادہ عبادت کریں، کس دن کوئی خاص طرح کی دعا یا جس طرح وظیفے کی بات کی، کس دن بہتر رہے گا؟ یہ آلریڈی جو دعاؤں کی اور وظائف کی کتب ہیں ان کے اندر بڑی جامع دعائیں ہیں، اور ہر رات کی نمازیں اور دعائیں علیحدہ علیحدہ سے نقل ہیں، وہاں سے بھی استفادہ ہو سکتا ہے. تو ان کے تمام دن رجب کے جو ہے
وہ ایک سے بڑھ کر فضیلت کے حامل ہیں. جیسے میں نے عرض بھی کیا تھا ابھی کہ اس کی آغاز کے جو دن ہیں اور درمیان والے دن ہیں، بالخصوص 15 رجب اور پھر 27 رجب اور 22 رجب اور یہ جتنے بھی ایام ہیں بڑی فضیلت کے حامل ہیں. اور ان کے اندر میں نے ابھی کہا کہ چاہے رجب شعبان سے ہٹ کے بھی ہو، ہماری زندگی بے ہدف نہیں ہے، ان کا کوئی ہدف ہے. اور روایات یہ ملتی ہیں کہ انسان جو عمل بھی کرے اس کی تین کیٹیگری ہونی چاہیے کہ اس کا کوئی عمل بھی خدا کے لیے ہو، جو بھی عمل کرے وہ خالصتاً پروردگار کے لیے ہو، یا دین پروردگار کے لیے ہو، اور یا بندوں کی خدمت کے لیے ہو. اس سے کوئی تیسرا عمل نہیں ہونا چاہیے. تو اگر کسی نے پوچھا کہ اگر صبح ہم نکلتے ہیں تو اپنے رزق کے حصول کے لیے، بچوں کے رزق کے حصول کے لیے، تو اسے کیسے کہیں کہ وہ تو اپنے لیے ہم عمل کر رہے ہیں. فرمایا نا، یہ اللہ نے یہ جو وجود دیا ہے اس کا کچھ تقاضا رکھا ہے، پھر اس کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ڈالی ہے. اگر اولاد ہے، بچے ہے، بیوی ہیں، تو اس کی ذمہ داری بھی. تو اگر ان کے ان ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے نکلے ہیں تو یہ بھی خدا کے لیے آپ نکلے ہیں، یہ دین خدا پر عمل کرنے کے لیے آپ نکلے ہیں. تو اور پھر فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہارا کوئی بھی کام، کوئی بھی حکم خدا اور دین خدا سے نہیں ٹکرانا چاہیے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ فقط اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، تو کہا کہ اسلام فقط مان لینے کا نام ہے، لیکن ایمان جس طرح کہ خدا کو بھی مانو اور خدا کی بھی مانو، یہ اس چیز کا نام ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، خدا کی نہیں مانتے، پیغمبر اسلام کو مانتے ہیں، پیغمبر اسلام کی نہیں مانتے، اہل بیت کو، قرآن کو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے. ایک چیز. دوسری چیز ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا، رسول، اہل بیت، قرآن، دین کو مانتے ہیں، ان کی بھی مانتے ہیں، مگر جب کبھی ان کی ذات سامنے آ جاتی ہے تو پھر اپنی ذات کے، اپنے نفس کی مانتے ہیں. ان کی بھی مانتے ہیں لیکن جب کبھی کوئی چیز مجھ سے ٹکرا جاتی ہے تو میں پھر فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے کہ اگر دن کے وقت میں جاگ رہا ہوں، میرے پاس وقت ہے تو نماز پڑھتا ہوں. اگر صبح کو سویا رہا تو کہا کہ نہیں اب نیند خراب ہوگی. اب حدیث کے جملے ہیں کہ جو نیند تمہارے خدا کے حکم سے ٹکرا رہی ہے اس نیند کا مزہ بھی نہیں آئے گا، اور وہ نیند تمہاری بزتی کا باعث بھی بنے گی، وہ لذت جو آپ اس نیند سے چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں ملے گی. اسی طرح اگر کوئی انسان حصول معاش کے لیے، رزق کے لیے کام کر رہا ہے، نماز کا وقت ہے، نماز چھوڑ دی اس نے اس دولت کے لیے، مال کے لیے، پیسے کے لیے، تو وہ پیسہ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا، اور پھر اگر آئے گا بھی تو اس میں بےزتی آئے گی، اس میں برکت اٹھ جائے گی. یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بچہ آپ کا تقاضا کر رہا ہے اس چیز کا جو خدا کی نافرمانی کا سبب بنے گا، کوئی ایسی چیز وہ مانگ رہا ہے کہ جس سے مثلا کوئی موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، جس سے وہ کوئی ایسی چیزیں دیکھے گا جس کو خدا رسول پسند نہیں کرتا، تو وہ جو آپ نے پیسہ اسے کر، وہ اولاد بھی نافرمان ہوگی، اور وہ اولاد جو وقت ضائع کر رہی ہے اس کا مواخذہ بھی والدین کو ادا کرنا ہوگا. تو اس لیے دیکھیں اگر دنیا کے لیے کسی مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کا جملہ ہے کہ اگر کسی کے 2 دن برابر ہو گئے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا ماننے والا نہیں ہے. تمہارا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے. تو وہ کیسے ہونا چاہیے؟ ابھی یہ بچوں کو میں پیغام دینا چاہا ہوں اس پروگرام کے حوالے سے کہ وہ کیسے بہتر ہونا چاہیے. ہم ایک آبجیکٹو بنائیں ہر روز کہ ہم نے آج کل والے دن سے آج کا دن بہتر کرنا ہے. فرض کریں کہ میں اگر کبھی دائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہوں کبھی بائیں سے، نہیں، میں عہد کر لوں ان مہینوں کی برکات کے ذریعے سے کہ میں پروردگار وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے دائیں ہاتھ سے پانی پیوں گا، اور میں کہوں گا کہ یہ آج یہ عمل کر لیا، کل میں نے سونے سے پہلے ہر صورت میں وضو کر کے سونا ہے تاکہ میری رات عبادت میں بسر ہو. تو پھر تیسرا دن جو آئے گا تو میں نے کسی سفر میں نکلنا ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، کسی جاب پہ جانا ہے، تو میں گھر سے نکلتے وقت وضو کروں گا. اس طرح چھوٹے چھوٹے آبجیکٹو، یعنی جو 99 نیم صفاتی نام ہے پروردگار کے، ان ناموں کو فالو کریں. وہ صفات اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے بندہ
بندے کے اندر میری صفات نظر آنی چاہیے، میری صفات کا انسان کو مظہر بننا چاہیے. اگر میں صادق ہوں تو یہ صدیق ہو، اگر میں رحمان ہوں تو یہ بھی رحم کرنے والا ہو، اگر میں کریم ہوں تو یہ بھی لوگوں کے ساتھ کرم کے ساتھ پیش آئے، اور میں اگر مدد کرتا ہوں، غنی ہوں تو یہ بھی بانٹتا ہوا نظر. تو ان صفات کو فالو کرنا چاہیے. تو پھر یہ جب آبجیکٹو بنیں گے ہماری زندگی کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی اور کامیاب ترین انسان ہم بن جائیں گے. علامہ صاحب، بچوں میں کنفیوژن بڑی آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے ڈفرینٹ چیزوں کو لے کر. پیرنٹس نے کچھ کہا، اسکول میں کچھ سنا آپ نے، آپ کو اگر آپ قاری صاحب سے پڑھ رہے ہیں انہوں نے آپ کو ایک اور سرٹن بات بتا دی، اینڈ ایک ہی کانسیپٹ کو لے کر بچوں میں کنفیوژن کئی دفعہ آ جاتا ہے کہ کس کی بات کو ہم فالو کریں. اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جمعہ کا دن ہے، کوشش ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے ڈیٹیل سے بات کر سکیں اپنے مذہب کے حوالے سے. کچھ ایسی چیزیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ نہ صرف ان کے بارے میں پتا ہو، بٹ آلسو کہ آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہوں، ان کی فضیلت سمجھتے ہو، اہمیت سمجھتے ہوں. اینڈ آج کے پروگرام میں ہماری یہی کوشش رہی. علامہ صاحب، بریک میں آپ مجھے ایک بہت ہی دلچسپ کچھ امپورٹنٹ چیزیں بتا رہے تھے رجب کے مہینے کے حوالے سے. اگر آپ انہی کو میں چاہتی ہوں اگر آپ ہماری آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کریں. جی، جیسا کہ آپ نا خاص طور پر ذکر فرما رہی تھیں کہ بچوں کی تربیت کے متعلق یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے، بچوں کی تربیت کی جب گھر سے صحیح معنوں میں پرورش ہوگی نا، خواہ وہ ماں کی گود ہے یا باپ کی شفقت ہے یا گھر کے کسی بڑے فرد کی شفقت اسے نصیب ہوگی، تو وہ کہیں بھی نہیں ڈگمگائے گا. مجھے ایک بزرگ، مجھے نام بھی پتہ ہے، ایسا اگلے دن میں ان کو سن رہا تھا، بہت بڑے عالم ہے، بہت بڑے عالم ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ میں بچپن میں، ابھی 10 سال تقریباً میری عمر تھی، میں اسکول میں پڑھتا تھا. تو قدرتی میں ایسے اسکول میں پڑھتا تھا جو کرسچن تھا، اور وہاں وہ کرسچن اسمبلی میں معاملہ سارے کرسچن سر انجام دیے جاتے. تو ہمیں وہ چیز اتنی اچھی نہیں لگی. اکیلی مجھے یہ چیز سمجھ آئی، اور میں نے باقی ساری مسلم بچوں کو ساتھ میں لایا اور ہم نے احتجاج کیا، اساتذہ سے گزارش کی، اور انہوں نے پھر مسلمانوں کی اسمبلی الگ کر دی اور کرسچن کی اسمبلی الگ کر دی. بات یہ ہے کہ وہ اصل بات یہ کہ تربیت گھر سے والدین کچھ بچے کو سکھائیں. سارا کا سارا والدین یہ نہ کریں کہ اس اساتذہ پہ چھوڑ دیں کہ اساتذہ ہی سب کچھ سکھائیں. تو ایسے ہی میں کہوں گا کہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی تو نہیں تھے اکیلے، اور بھی بہت بچے تھے حضرت طالب کے، بلکہ آپ کی اولاد کثیر تھی. تو حضرت علی اتنے عروج پر گئے، وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کی پرورش تاجدار ختم نبوت نے خود فرمائی ہے، خود پر تربیت کی. اس سے پتہ یہ چلا کہ تربیت سے انسان جو ہے وہ سنورتا ہے اور عروج پاتا ہے. تو بچوں کی جتنی اچھی تربیت والدین کر سکتے ہیں، اتنی اچھی کوئی اور کم کر سکتا ہے. جو چیز بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے گی بچپن میں، پھر وہ اس کے لڑکپن میں، جوانی میں، ساری زندگی وہ کام آئے گی. تو لہٰذا اپنے بچوں کے لیے خاص طور پر میں تو یہی کہوں گا کہ حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اب آپ دیکھیں، اسی طریقے سے حضرت علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے بارے میں وہ واقعہ قرآن کی آیت بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت سیدہ کائنات نے، حضرت علی علیہ السلام نے روزہ رکھا حضرت امام حسن اور حسین کی علالت کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ منت مانی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. انہوں نے روزہ رکھا، 3 دن وہ روزہ رکھتے رہے. جب افطاری کا ٹائم پہ آتا تو کوئی نہ کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے. ایک دن ایک یتیم آ گیا، ایک دن قیدی آ گیا، ایک دن کوئی مسکین آ گیا. تو وہ انہوں نے کھانا اٹھا کے سارا کا سارا انہیں دے دیا. یہ بھی بظاہر یہ واقعات معزوز ہونے کے لیے نہیں ہے کہ ہم ان سے جو ہے نا وہ خوش ہو جائیں کہ یہ بہت اچھا واقعہ ہے اور ہمیں بڑا مزہ آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس معاملے پہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ان سے سبق بھی سیکھنا چاہیے. حقیقت بات یہ ہے کہ مولا کائنات اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا امام حسن اور حسین کو کی تربیت فرما رہے تھے کہ زندگی میں ایسے بھی واقعات
آنے ہیں اور انسان کو بلندیوں تک جانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تکلیفیں، وہ اذیتیں، وہ پریشانیاں حضرت امام حسن علیہ السلام نے اور امام حسین علیہ السلام نے بچپن میں برداشت کی، تو پھر کربلا کے میدان میں یزید کی ہزاروں کی تعداد میں بڑے طاقتور لشکر بھی حضرت امام حسین کے سامنے کوئی چیز نظر نہیں آتا تھا۔ اب ڈٹ کے مقابلہ کیا ان کو، تو وہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ ماں کی تربیت تھی، سیدہ کائنات کی تربیت تھی، جو وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیس کے ان کو کھانا کھلاتی۔ اور حضرت مولا کائنات نے پھر، جیسا میں وہ واقعہ عرض کر رہا تھا کہ وہ آپ نے کھانا سارا اٹھا کے غریب و مسکینوں کو دے دیا، تو جب صبح وہ بچوں کو لے کے سیدہ کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا تو بچوں کی بری حالت ہے، تو اس وقت اللہ خالق کائنات نے انہی لوگوں کے حق میں قرآن نازل کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ چیز مخلوق خدا کی تربیت، یہی وجہ ہے کہ آپ آل رسول کے جس شخص کو بھی دیکھ لیں تو وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے دشمنوں کو درگزر کرتا نظر آتا ہے، خود بھوکے رہتے ہیں لیکن نبی کریم علیہ السلام کی امت کو کھلاتے ہیں۔ یہی سبق گھر سے انہیں ملا حضرت علی علیہ السلام سے اور سیدہ کائنات سے، کہ یہ مکان بنانا، یہ کوٹیاں بنانا، یہ کاریں لینا، یہ گاڑیاں اور بڑے بڑے بنگلے بنانا، یہ سب کچھ یہیں کچھ رہ جائے گا۔ انسان کے ساتھ وہی کچھ جائے گا جو انسان مخلوق خدا پر خرچ کر جائے گا، مخلوق خدا کے ساتھ محبت کرتا ہوا اللہ کی راہ میں ان کو کھلا پلا جائے گا، حقیقت میں انسان کے ساتھ وہی جائے گا۔ یہ ان کی زندگیوں سے ہمیں سبق ملتا ہے، اور یہ ایک نہیں کئی ایسے واقعات ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام گھر میں فاقے رہتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی کوئی چیز ہاتھ آتی کسی نہ کسی غریب کو، کسی نہ کسی ضرورت مند کو، وہ طویل واقعہ میں اس طرف تو اب اتنا زیادہ نہیں جانے کا وقت، کہ حضرت سیدہ کائنات نے حضرت بیمار تھیں تو حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ فاطمہ کچھ کھانے کو جی چاہ رہا ہے؟ تو سیدہ کائنات نے فرمایا ہاں اے علی، آج میرا انار کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام اب اتنے پیسے پاس نہیں تھے کہ وہ انار لے آتے، وہ گئے، انہوں نے مزدوری کی اور کسی یہودی کے ہاں اور مزدوری کر کے پیسے کمائے، اور وہ انار لے کے گھر کی طرف آ رہے ہیں تو راستے میں ایک مریض پڑا ہے، کوڑ کے مرض والا، جس کے قریب بھی کوئی نہیں جاتا۔ حضرت علی نے دیکھا کہ کتنا دکھی ہے، آپ اس کے قریب گئے اور پوچھا کہ بھائی آپ کو کچھ کھانے کو جی چاہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں آج میرا انار کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ تو آپ کے پاس ایک ہی انار تھا، وہ آپ نے توڑ کے اس کو کھلا دیا اور کھلا کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اب جب گھر کی طرف آئے تو حضرت علی کے دل میں یہ احساس کہ میں تو یہ انار حضرت سیدہ کائنات کے لیے لے کے آ رہا تھا، اب انہیں کیا جواب دوں گا۔ لیکن جب گھر آئے تو حضرت سیدہ کائنات نے پوچھا بھی نہیں کہ علی آپ کیا لینے گئے تھے اور خالی ہاتھ آئے ہیں۔ تو اتنی دیر میں دروازہ کھٹکا اور حضور علیہ السلام کا ایک صحابی جو ہے وہ ٹرے میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آ کے علی کا دروازہ کھڑکاتے ہیں کہ اے علی، یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کے لیے تحفہ آیا۔ تو حضرت علی نے وہ تحفہ وصول کیا اور ساتھ ہی ٹرے سے کپڑا اٹھایا ہوگا، دیکھا تو اس میں انار ہیں۔ آپ نے وہ انار گنتی کرنا شروع کر دیے، 1 2 3، جب 9 تک پہنچے 9 ہی انار تھے اس ٹرے میں رکھے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھیا یہ آپ بھول گئے ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، یہ کسی اور کا چیز ہے آپ کے پاس۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں، صحابی رسول نے کہا نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میرا نہیں ہے، اگر میرا ہوتا تو یہ 10 پورے ہونے تھے۔ اس نے کہا جی یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ کا یہ قرآن میں فیصلہ ہے کہ جو بندہ ایک چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کم سے کم اللہ اس کی مثل 10 اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ 9 ہیں، یہ 9 انار ہیں، اگر یہ 10 انار ہوتے تو یہ میرے ہوتے۔ اس نے کہا علی یہ بالکل 10 ہی انار ہیں، یہ ایک اور انار میں نے ایک سائڈ پہ کر لیا تھا، یہ آپ کے ہی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ تو میں عرض کرنے کا یہ واقعہ مقصد صرف یہ ہے
کہ جب انسان اللہ کی راہ میں مخلوق خدا پر خرچ کرتا ہے تو اللہ خالق کائنات اسے اتنا نہیں، اس سے 10 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے. لیکن آج افسوس والی بات ہے، انسان کا دشمن بنا ہوا ہے، بھائی کا دشمن بنا ہوا، باپ بیٹے کا دشمن بنا ہوا ہے. جتنی اسلام کی تعلیم اور تربیت ہمیں عروج پہ لے جانا چاہتی ہے، ہم اتنے ہی زوال کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اس میں وہ آپ کا سوال پھر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کی چیزوں کی حقیقت جو ہے ہم نہیں سمجھتے. عبادت کرتے ہیں، عبادت کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. نماز پڑھتے ہیں، نماز کی حقیقت اور اس کی روحانیت کو نہیں سمجھتے. قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے مفہوم اور ترجمے کو نہیں پڑھتے. کتنے فیصد لوگ ہیں ہمارے ہاں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کے لفظ کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ ہمیں کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے، ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہوتی. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے عبادت کے معاملات کو سمجھ کے پرکھ کے پھر چلنا چاہیے تاکہ ہم اس کی حقیقی روح کو پا سکیں. اب دیکھیں نا حضرت علی نے کیسے اعتماد کے ساتھ کہا کہ بھائی یہ میرے نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کیوں نہیں تمہارے؟ آپ نے فرمایا یہ 9 ہے، میرے ہوتے تو 10 ہے. یہ ہے حقیقت ایمان، یقین، قرآن کی تعلیم. آپ نے فرمایا جب قرآن کہہ رہا ہے 1 کے بدلے رب 10 دیتا ہے تو مجھے 9 نہیں مل سکتے، میرے بھی 10 ہی ہونے ہیں، تو 10 ہی پورے تھے. تو اس لیے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے پورے یقین کے ساتھ کہ جب ہم نماز کی حالت میں کھڑے ہیں تو کم از کم ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. چلو کوتاہ نظری کی وجہ سے یا اعمال کی کمزوری کی یا اپنی ہستی کی کمزوری کی وجہ سے ہم نہیں دیکھ رہے تو وہ مالک کائنات تو ہم وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. لہذا عبادت کے اندر جب یہ تصور بن جائے کہ میں نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مالک تو مجھے ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے تو انسان یقین جانے کبھی خطا کی طرف نہیں جائے گا، کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ وہ انسان جو ہے اس کو صحیح روحانی منزل اسی وقت نصیب ہوگی جب وہ عبادت کو پورے یقین کے ساتھ کرے گا. ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کے اندر اپنا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، اپنے معاملات سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، دیگر چیزیں ایسی چلا رہے ہوتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے انسان کی کامل توجہ اللہ کی طرف. اور جب نماز کے اندر ہم درود پڑھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر اور نبی کی آل پر درود پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمارے ذہنوں میں نبی کریم علیہ السلام کا مقام اور حضور کی آل کا مقام ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے اور اس طرف توجہ ہونی چاہیے. اور جب سلام پڑھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں السلام علیکہ ایھا النبی، تو ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے کہ میرا سلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچ رہا ہے اور میرے محبوب کریم علیہ السلام میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. جب ہم اس نہج پہ آ کر کے نمازیں ادا کریں گے، عبادت کریں گے تو یقیناً ہماری وہ عبادت، ہماری وہ نمازیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہوں گی. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ عبادت کرتے ہوئے عبادت کی اصل روح کی طرف ضرور جانا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات قبول ہوں. تو عبادات اسپیشلی سمجھ کر کرنا، جس طرح سے آج ہم آئی گیس ہمارا فوکس رہا اس بات پر کہ جب بھی آپ عبادت کریں وہ صرف اسے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کو دکھا رہے ہیں یا وقت آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ دیں، لیکن سمجھ کر کرنا، معنی سمجھنا بہت بہت امپورٹنٹ ہے. آئی ریئلی ہوپ کہ آنے والے وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ بہتر ہوتے رہیں. جس طرح علامہ صاحب نے بھی کہا کہ ہمیشہ پچھلے دن سے اگلے دن بہتر آپ نے کوشش کرنی ہے ہونے کی، تو ہمیشہ اس چیز کو جاری رکھیں، اپنی انفارمیشن میں اضافہ کرتے رہیں اور ہمیشہ ہمیشہ بہتر ہوتے رہیں اور کوشش کریں اپنے رب سے اور نزدیک ہو جائے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.